बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और साइम, बहुत ही एक्साइटिंग इस वक्त लम्हात हैं क्योंकि अब तो वर्ल्ड कप फुटबॉल फाइनल की तरफ बढ़ गया। मुझे जरा बताएं लास्ट अपडेट्स क्या हैं? लास्ट अपडेट ये है कि कल रात को हो रहा था फ्रांस वर्सेस स्पेन एंड सरप्राइजिंगली स्पेन वन। स्पेन ने फ्रांस को शिकस्त दे दी, स्पेन जीत गया और स्पेन फैंस आर वेरी हैप्पी क्योंकि भाई स्पेन हैज अ वेरी ग्लोबल एंड अ वेरी ह्यूज फैन फॉलोइंग। तो जनाब ये लोग एंटिसिपेट वैसे कर रहे थे, सनसनीखेज मैच तो था बट दे वर एंटिसिपेटिंग कि स्पेन जीत जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की फेवरेट टीम रही है right. तो वेरी सैड, और उनके फैंस के लिए भी कहते हैं ना, बहुत ही इस वक्त जो लम्हात हैं गमगीन होंगे, अफसरदा होंगे। आपको पता है कि फीफा का जो फीवर है वो तो सर चढ़कर बोलता है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल। और आपको पता है रात 3 बजे तक 3-4 बजे तक जागते रहे, देखते रहे, फिर मैच के बाद तब से चलते रहे एंड देन ऑल ओवर सोशल मीडिया एक डिबेट थी और वो सब मैच को डिस्कस कर रहे थे। बट हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू कराची में आपको पता है कि जनाब ये वली का अस्पताल है, यहाँ से एक HIV आउटब्रेक हुआ। छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर HIV की तशखीस हुई, HIV एड्स की, जो कि बहुत इंतहाई महलिक और सीरियस जानलेवा बीमारी है, जो कि अनक्योरेबल है। आप कराची की बात कर रहे हैं। 2019 में रत्तो डेरों में ये केसेस सामने आए, फिर 2025 और 26 यानी कि पिछले साल भी इसी वली का अस्पताल से भी केसेस सामने आए। फिर मैं बात करूं खैरपुर की, उधर भी 2026 यानी कि रवां साल। और फिर आप निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ भी 2025। तो ये जो सिंध का सूबा है, यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों से केसेस सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब हम ज्यादा अलार्म्ड इसलिए हैं कि चले हम कह रहे हैं कि कराची की बात हो रही है ना, सूबाई दारुल हुकूमत है, मेट्रोपॉलिटन पोर्ट सिटी है, कोई देही इलाका नहीं है, कोई आउटस्कर्ट सबब्स का इलाका नहीं है। दुनिया इन बीमारियों से जान छुड़वा रही है, बल्कि इनसे प्रिवेंट करने के लिए बहुत से मेजर्स आ गए हैं। और हमारे पास आज भी आप देखें कि HIV आउटब्रेक है और छोटे छोटे बच्चों में, वो बच्चे जिनके आगे 40, 50, 60 साल की जिंदगी अभी पड़ी हुई है, छोटी छोटी बच्चियां 3-3 साल की, 2-2 साल की। और क्यों? क्योंकि सिरिंजेस रीयूज हो रहे हैं। भाई जो बच्चों में केसेस, मेजॉरिटी बच्चों में जो केसेस सामने आए, उनके पेरेंट्स में इस तरह के कोई वायरस नहीं थे, इस तरह के कोई केसेस नहीं थे, उनकी कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं रही है। लेकिन बच्चों में ये केसेस सामने आए और उनकी वजूहात क्या बताई जा रही है? जो सिरिंजेस का इस्तेमाल होता है ना, जो दोबारा से उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है, स्टेरिलाइजेशन उनकी प्रॉपर नहीं हो रही है। फिर हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसफ्यूजन जब ब्लड का किया जाता है उसमें भी ख्याल नहीं रखा जाता है। बजट तो रखा जाता है, इस पे एक अलग डिबेट है कि तालीम और सेहत पे कितना बजट रखा जाता है, लेकिन जितना बजट है वो इन कामों के लिए काफ़ी है। यानी कि सिरिंजेस की बात कर रही हूँ, स्टेरिलाइजेशन की बात कर रही हूँ, आपको इन्फेक्शियस हेल्थ केयर जो है उसकी इन्फोर्समेंट करनी है कि वहां से किसी किस्म का फैलाव। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ और हम लोग इसलिए तशवीशनाक ये बात आपको बता रहे हैं क्योंकि देखिए सिंध इज नोन फॉर, जब भी सिंध की कारकर्दगी की बात होती है तो पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध हमें ये बताती है कि जनाब हेल्थ केयर का जो शोबा है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। ऐसा पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये कैसा आउटस्टैंडिंग शोबा है कि जहाँ पर बच्चों के अंदर सिरिंजेस रीयूज करने की वजह से HIV एड्स की तशखीस हुए जा रही है मुसलसल। अब ये तीसरा साल है। 24-26 के स्टैट्स आपको सदफ ने बताया, 26 में हम आपको कब से रिपोर्ट कर रहे हैं एंड नोबडी इज गिविंग एन ईयर टू इट। कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अब कल भी हमने आपको बताया था कि 2 बच्चों में और तशखीस हुई है वली का अस्पताल से। बिल्कुल। अच्छा, रवां साल जून में चांडका मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन अस्पताल में 73 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई। ज्यादातर का ताल्लुक कहाँ से था? खैरपुर से। और इनकी उम्रें क्या थी? 5 से 8 साल के दरमियान थी। 5 माह से 8 साल के दरमियान के बच्चे। सिंध के वजीर मेहनत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सईद गनी भी एतराफ़ ये कर चुके हैं कि HIV का मामला इंतहाई संगीन है। अब तक HIV के 120 कन्फर्म्ड केसेस हुए। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में वली का अस्पताल के 37 मुलाजमीन को मुअत्तल। मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। अब वली का अस्पताल के अंदर आखिर ऐसा क्या मसला है कि वहीं से क्यों बार बार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? सईद गनी साहब ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अस्पताल इंतजामिया है, उनके इल्म में ये आया कि कुछ वहाँ पे सस्पेक्ट केस हैं HIV के। पहली मीटिंग की थी, उस वक्त 6 केसेस आए थे सामने। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपना काम किया उस वक्त इन केसेस की तादाद 16 हो चुकी थी। 2 बच्चे हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। तमाम मुतासिरीन बच्चे थे, इनकी ट्रीटमेंट जारी रही। इन बच्चों की खुराक के लिए उनको कोई एक सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, वो सप्लीमेंट भी जितनी इनको ज़रूरत है वो इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो बच्चे मुतासिर हैं
ان کو بہتر سے بہتر علاج ہم فراہم کریں. دوسرا یہ کہ وہ جو فیملیز ہیں مشکل میں ہوں گی, تکلیف میں ہوں گی, ان کو کس طرح سے ان کو سپورٹ فراہم کریں. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کریں, ان کو ہم سزائیں دیں, وہ بھی ہم کریں گے. اب سندھ کے وزیر خود اس بات کا اعتراف کریں, اور آپ کو ہم نے بتایا کہ یہ جو بچے, خاص طور پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اسپتال آئے ہیں, کوئی چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے آیا, کوئی نزلہ بخار کی وجہ سے آیا, کوئی کھانسی کی وجہ سے آیا, وہ صحت یاب ہونے تھے, لیکن اس سے کئی گنا بڑی, ایک کہتے ہیں نا ایک دائمی مرض ایسا انکیوریبل جو ہے, وہ مرض لے کر یہاں سے وہ گئے ہیں. اچھا, ایم کیو ایم نے سندھ میں HIV کے بڑھتے کیسز کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع بھی کروا دی ہے. قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمانی انکوائری کمیٹی قائم کر کے رپورٹس 30 روز میں اسمبلی میں دی جائیں. کہا یہ گیا کہ صحت کے شعبے کے اربوں کے بجٹ کے استعمال اور HIV کی روک تھام فنڈز کا آڈٹ کیا جائے. متن سیکریٹری صحت سال 2010 سے اب تک کی سرنجوں کی خریداری کی رپورٹ پیش کریں. یہ متن میں ایسے لکھا ہوا تھا. کراچی, سکھر, لاڑکانہ, شکارپور سمیت دیگر اضلاع میں HIV پھیلاؤ کی وجوہات کا تعین کیا جائے. اور 1 مہینے بعد اس کے اوپر وہ انہوں نے مطالبہ کر دیا. مطلب 1 مہینے, یہاں پر دنوں کے اندر کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. کل بھی 2 کیسز ہوئے, آج ہم آپ کو پھر بتا رہے ہیں. ہاؤ ہارڈ اٹ از. آپ 2025 کے کیس کی انکوائری اب تک نہیں آئی ہمارے سامنے, تو 2026 میں چلیں 1 مہینے کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پارلیمانی سیکریٹری ہیلتھ سندھ ندا کھوڑو. تھینک یو سو مچ ندا کھوڑو صاحبہ جوائن کرنے کے لیے. مجھے ذرا بتائیے گا, ہم خاص طور پہ اگر سندھ کو اس وقت فوکس کریں تو یہاں پر بچوں میں جن کی عمریں 5 ماہ سے 8 سال تک ہیں, HIV کیسز کی تعداد جو بڑھ رہی ہے, یہ بہت تشویشناک ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی بھی کہہ رہے ہیں کہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. آپ کے خیال میں یہ کیسز کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں, کیوں کیسز بڑھ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو صدف اینڈ کنسام فار ٹیکنگ می آن دس ویری امپورٹنٹ شو جو بہت سیریس ہے. سب سے پہلے تو میں میری پوری ہمدردی ہے ان سارے بچوں اور بچوں کے گھر والوں کے ساتھ جو اس دکھ بھری صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں. سندھ گورنمنٹ اس معاملے میں اپنی ذمہ داری تسلیم کرتی ہے اور اپنے پیشنٹس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری تسلیم کرتی ہے. جیسے کہ آپ نے سعید غنی صاحب کی کل تفصیل سے پریس کانفرنس ہوئی ہے, اسی لیے یہ سندھ گورنمنٹ کا ہی ایکچولی انیشیٹو تھا. انہوں نے ہی یہ ساری اسکریننگ شروع کی اور فوراً انویسٹیگیشن شروع کی. یہ اکتوبر 25 سے لے کے جون تک ابھی بھی جتنے بھی اسکریننگز ہوئے ہیں اسی کی انویسٹیگیشنز اور ٹریٹمنٹ کا سلسلہ جاری ہے. اینڈ اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی عمل شروع کیا گیا ہے. آئی تھنک ایوری انڈیویجول رسپانسبل کو انکوائری کے پروسیس کے تحت اگر کوئی رسپانسبل ہے تو اس کا بالکل حساب کرنا چاہیے اور اس کو اس حساب سے اس کو غفلت کی بیسکلی کرنی چاہیے. ندا, اگر میں کچھ کیسز کی بات کروں, اگر ایک آدھ کیس میں ایسا بتاؤں, یہاں تو کچھ بچوں میں ایسے بھی یہ وائرس پایا گیا کہ ان کے ماں باپ بالکل صحت یاب تھے اور وہ بچے آئے تھے معمولی سے کسی چیسٹ انفیکشن میں کسی چھوٹی سی وجہ پر, اور اس کے بعد یہاں سے وہ HIV وائرس لے کے چلے گئے. مجھے یہ بتائیے گا, یہ تو سیدھا ایک کرمنل نیگلیجنس, بھی میں بہت چھوٹا ورڈ استعمال کر رہی ہوں, اس کا کیس ہے. تو آخر اسپتالوں میں MS ہوتا ہے, پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, اسٹرلائزیشن کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, تو بچوں میں کیوں وائرس ہوا پھر یہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو ایک HIV کو سمجھنے والی بات ہے. ایک HIV ایک ہڈن ایپیڈیمک ہوتا ہے بیسکلی, اور یہ HIV کے ساتھ نا یہ سمٹمز شو نہیں کرتے. اوکے, اینڈ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ CDC 1 HIV پروگرامز کے تحت قائم کیا گیا ہے اور ایک کمپریہنسو HIV سرویلنس سسٹم قائم کی گئی ہے. اور اس پروگرام میں ہماری ریپڈ ٹیم رسپانس ہوتی ہے, ٹیکنیکل سٹاف ہوتے ہیں اور کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی ہے, HIV اویئرنیس کیمپینز ہوتے ہیں, کمیونٹی بیس اسکریننگ ہوتے ہیں. اور یہ صرف ٹیمز جو ہے نا صرف ہاسپٹلس کا انتظار نہیں کرتے بلکہ یہ کمیونٹیز میں جا کے ہڈن HIV ہم یہاں پر بلڈ ٹرانسفیوژن خون کی منتقلی کی بات کر رہے ہیں. لاڑکانہ میں آئے تھے, خیرپور میں آئے تھے, رتو ڈیرو میں آئے تھے, ہم یہاں پہ ان سرنجز کی بات کر رہے ہیں. ان کو یہ ٹارگٹ ایریا ہے اور ظاہر ادھر سے ہی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اور پھر ان کو کہتے ہیں نا ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت مشکل بھی کام نہیں ہے. کسی کی غفلت ہے, کوئی تو سامنے آئے, کسی کو تو رسپانسبل ٹھہرایا جائے.
دیکھیے گورنمنٹ جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری کو تسلیم کر رہی ہے اور پیشنٹس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری کر رہی ہے. جو لاڑکانہ میں ہوا اس کا ایپیڈیمیکل فائنڈنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ویئر ایز فائنڈنگز ڈفرینٹ ہیں, لیکن کلثوم بھائی ولی کا ہاسپٹل کا کیس ایک الگ انویسٹیگیشن, انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے تحت کیا جا رہا ہے. آپ دونوں کیسز کو ملا نہیں سکتے. بٹ یس یہ ٹریجڈی ہم بالکل ہمیں تسلیم نہیں ہے, بلکہ ہمیں اس HIV کے تحت یونائٹڈ ہو کے کام کرنا چاہیے. HIV کوئی پروونشل باؤنڈریز نہیں دیکھتی, کوئی سٹی کی باؤنڈریز نہیں دیکھتی, اور نہ ہی کوئی سیاسی وابستگی دیکھتی ہے. ہماری دیکھیں, اگر سندھ میں اگر بتاؤں, ابھی تک اس CDC کے تحت مور دین 7,20,000 کے زیادہ افراد کی اسکریننگ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, مور دین 53,000 اپروکسیمیٹلی اویئرنیس کیمپینز کنڈکٹ ہو چکے ہیں. اسکریننگ, اویئرنیس اور یہ سب شامل ہیں اس کے اندر, جس میں مرد, خواتین, بچے, پریگننٹ ویمن, اسٹوڈنٹس, ہر کمیونٹی کے بیسکلی ونربل پاپولیشن کی اسکریننگ جاتی ہے. رائٹ. میں آپ سے بس جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسکریننگ تو پوسٹ میں ایک کام ہے نا, پریونٹیو میئرز کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. چانڈکا ہاسپٹل میں فار انسٹنس 2024 میں 100 کیسز رپورٹ ہوئے. اب جاننا ہم آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ 2024 میں یہ 100 کیسز اگر رپورٹ ہوئے, 2026 میں بھی آج ہم بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اسکریننگ کر رہے ہیں, ہم یہ کریں, بٹ یہ پھیلا کیوں؟ اس کے لیے پریونٹیو میجرز کیوں نہیں لیے گئے؟ کتنا ہی مشکل ہے یہ بات دیکھنا, ٹریک اینڈ ٹریس کرنا کہ چانڈکا ہاسپٹل میں 2024 میں یا ولیکا ہاسپٹل میں 2025 میں کیوں یہ آؤٹ بریک ہوا. آخر کوئی MS ہوگا, کوئی پروسیس ہوگا, وہاں پہ کوئی پرچیزنگ کرتا ہوگا شخص جا کے سرنجز کی, یا ڈینٹسٹری پروسیجرز کے تھرو پھیلا, یا پھر کسی اور ایکوپمنٹ کے تھرو پھیلا. ذمہ دار کو کب اس کٹہرے میں لایا جائے گا؟ دیکھیے, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ ہم تسلیم کر چکے ہیں اس بات کو. ٹریٹمنٹ کا انتظام بھی شروع ہو چکا ہے, انکوائری کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سمبولک ریزگنیشنز پہ ایکچولی کام نہیں کر رہی. ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ ذمہ داری اور اس کے مطابق یہ ایکشن لیا جائے گا بیسکلی. اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ obviously دیکھیں اٹس اے لانگ آن گوئنگ پروسیس. اوکے, یہ آپریشنل لیول پہ میں اس کو ایک سنجیدہ فیلئر ضرور کہہ سکتی ہوں, لیکن اس کو درست کرنا بھی اتنا ہی اور اس دوران یہ عملہ, یہ ہاسپٹل اسی طرح کام کرتے رہیں گے؟ سوری, اس دوران انکوائری کے دوران یہ ہاسپٹل کے عملہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے؟ دیکھیے اوبیسلی انکوائری ہے, انکوائری میں جو فائنڈنگز آتی ہیں اس کے مطابق ہی انویسٹیگیشن ہوگی, اور جو بھی اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے. بالکل جو نیگلیجنس, دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی زیرو ٹالرنس نیگلیجنس ہے, جیسے کہ سعید غنی نے بھی اور CM صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے. ہر سسٹمیٹک ویکنس کا بھی جائزہ لینا بہت ضروری ہے. انسپیکشن اور انفیکشن کنٹرول سسٹم, اوکے, یہ تمام یہ فائنڈنگز اوکے ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمیں تمام ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں, انفیکشن کنٹرول سسٹمز میں ان کو زیادہ مضبوط بنانا چاہیے تاکہ آگے ایسا بالکل. ندا صاحبہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, تھینک یو سو مچ. صرف لیکن ذمہ داری قبول کرنا ہی کافی نہیں ہے, اعتراف کرنا ہی کافی نہیں ہے. جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سامنے لایا جائے, ان کو کٹہرے میں لایا جائے, اور کیونکہ ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے, وہ یہ اوتھ لے کر آتے ہیں کہ وہ جو میڈیکل پریکٹسز ہیں وہ اس پر اسی طرح عمل درآمد کریں گے جو ان کی ایجوکیشن کا پارٹ رہی ہے. اور یہاں پر زندگیوں سے کھیلا گیا ہے, معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلا گیا ہے. اور ایک غلطی ایک بار ہوتی ہے, بار بار ریپیٹ ہو تو پھر وہ غلطی نہیں ہوتی, وہ پیٹرن ہوتا ہے, وہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ ان کا ریکارڈ ہوتا ہے. تو یہاں پر میں یہ حیران ہوں کہ ابھی تک صرف ذمہ داری کا تعین نہیں ہو رہا ہے. اور صدف آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ ہم بخار, نزلہ, زکام, کھانسی کی بات نہیں کر رہے, یہ ایک سیریس, بہت سیریس, بہت بڑی بیماری HIV ایڈز کی بات کر رہے ہیں. آن گوئنگ پروسیس ہے. اس آن گوئنگ پروسیس, انکوائری, انویسٹیگیشن, ایویڈنس فائنڈنگ کے بیچ میں وہاں سے ولیکا ہاسپٹل میں روز ہوئے جا رہے ہیں کیسز رپورٹ. وہاں کل بھی 2 بچیوں میں, ایک باپ کے 3 بچوں کے اندر HIV ایڈز رپورٹ ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ ہماری یہاں پہ انویسٹیگیشن چلے جا رہی ہے, قراردادیں لکھی جا رہی ہیں, بل لکھے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پر رپورٹس بھی, کیسز بھی رپورٹ ہوئے جا رہے ہیں. دس از سم تھنگ ویری الارمنگ. یہ آؤٹ بریک ہو رہا ہے, خدا نہ خواستہ ایپیڈیمک نہ آ جائے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ.
موونگ فارورڈ آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سندھ نے مختلف ایلوپیتھک ہربل ادویات اور سرنجز کے 79 نمونوں کو غیر معیاری اور جعلی قرار دے دیا ہے. اب اس رپورٹ کے مطابق جنوری سے 13 جولائی تک 2461 نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں 30 آٹو ڈسیبل سرنجز بھی معیار پر پورا نہیں اتری. رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ غیر معیاری سرنجز کے دوبارہ استعمال سے انفیکشن اور خون سے منتقل ہونے والی بیماریوں کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے. اچھا، جبکہ 20 ہربل ایسے پروڈکٹس ہیں اور جس میں ایلوپیتھک اجزاء اور 9 ادویات کے ڈریپ سے رجسٹرڈ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو میڈیکل اوورسائٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جو مانیٹرنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا ہیلدی سیفٹی کے جو میجرز ہیں وہ پورے یہاں پر نہیں کیے جا رہے ہیں. ادروائز جو ہربل پروڈکٹس ہوتے ہیں سائم، اس کے لیے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں، آنکھ بند کر کے وہ پروڈکٹ لوگ خرید لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بھی کچھ ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بھی محفوظ نہیں ہے. اور 2461 نمونوں میں سے 30 سرنجز بھی جو تھیں وہ معیار پر پورا نہیں اتری. آپ دیکھیں اتنی کرپشن، اتنی میں کہتا ہوں کہ اتنے لوپ ہولز. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جناب، جب کارکردگی کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر کا شعبہ ہے نا، ایسا پوری دنیا میں نہیں ہے. دنیا انٹرنیشنلی کمپیئر کیا جاتا ہے، لوگ باہر سے آ کے یہاں علاج اور یہاں پر سرنجز ری یوز ہو رہی ہیں. یہ بیسک بات ہے جو ایک بچے کو بھی پتہ ہے کہ سرنج ری یوز نہیں کرتے، اور سرنجز ری یوز کی جا رہی ہیں. اور اب آپ دیکھیں، ہم یہ بات کریں کہ چھوٹے چھوٹے 3 5 5 6 ماہ کے بچوں میں HIV ایڈز ہو رہا ہے. کس ایک شہر کی بات کریں نا، بدعنوانی کی بات آتی ہے، کس ایک شہر کی بات کریں آپ لوگ مجھے بتائیں. اچھا، میرے پاس سوابی سے ایک سٹوری ہے جس کو میں یہاں پر شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ سوابی میں FBR کے گودام سے 25 کروڑ روپے مالیت کے سگریٹ غائب ہونے کے معاملے پر FIA کی انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی ہے. اب یہ رپورٹ کیا بتا رہی ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. رپورٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ سگریٹ کی منتقلی کے گودام انچارج مقرر نہیں کیے گئے، اور اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے دانستہ طور پر گودام انچارج، اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے دانستہ یعنی جان بوجھ کر گودام انچارج کو تعینات نہیں کیا. رپورٹ میں ڈپٹی کمشنر سمیت متعلقہ افسران، نجی کمپنیز کے عملے کو ذمہ دار قرار دیا گیا. انکوائری رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ گودام میں سرکاری مال کا کوئی سٹاک رجسٹرڈ موجود ہی نہیں تھا، نہ ہی نگرانی کے لیے CCTV کیمراز لگائے گئے تھے. تو پھر تو یہ تو پہلے سے ہی پلاننگ کے ساتھ لگ رہا ہے معاملہ ہوا. گودام کے معاملات چلانے کے لیے کوئی تحریری SOPs یا پھر واضح طریقہ کار بھی موجود نہیں تھا. تو یہاں پر تو کوئی بھی مانیٹرنگ، اکاؤنٹیبلٹی، چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو پھر تو یہ سگریٹس کا تو پہلا یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ تو اس نیٹ میں آ ہی نہیں پا رہے، کیونکہ وہ اسمگل بھی ہو کے آ رہے ہیں، وہ بلیک میں بھی آ رہے ہیں. اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ FBR کے گودام سے اٹ سیلف 25 کروڑ روپے مالیت کے سگریٹس غائب ہو گئے. 25 کروڑ کہ آپ سوچیں، امیجن کریں 25 کروڑ کے کتنے سگریٹس ہوں گے. اور یہ کوئی 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی کارروائی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ سگریٹ کا اتنا سا پیکٹ ہوتا ہے، یہ 1-2 گھنٹے میں ایسے نہیں کہ آیا لے کے غائب ہو گیا. کتنے اس میں مطلب ہوں گے پیکٹس؟ اس پورے اسٹوڈیو جتنے ہمارے سگریٹس ہوں گے اتنی تعداد میں ہوں گے. تو اس میں CCTV کیمراز بھی نہیں تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سگریٹس گئے کہاں پہ، اور سرکاری تھے بائی دا وے. ہاں بالکل. تو کہتے ہیں نا، اب ہم نے آپ کو ذرا کہتے ہیں نا کچھ ایسی خبریں بھی بتاتے ہیں جو کہ آپ اور ہم چاہتے ہیں جی ذرا اس کو انجوائے بھی کریں. یہاں پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں پاکستان کے جو آم ہیں، اور آم کا سیزن ہے، اور مینگو ڈپلومیسی بھی پاکستان کی بڑی مشہور ہے، لیکن پاکستان کے جو آم ہیں انتہائی لذیذ ہیں. یہاں پر اتنی زیادہ ویرائٹی پائی جاتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر جو ہمارے یہاں جو فورن ڈگنیٹریز ہوتی ہیں ان کو یہ گفٹ ایکسچینج بھی کیے جاتے ہیں. یس اچھا، اور ہم لوگ اس سیزن میں تو ذرا کچھ زیادہ ہی بلیس ہو گئے ہیں، اور زیادہ ہم خوش بھی اس لیے کیونکہ ہمیں مینگوز بڑے سستے بھی مل رہے ہیں آج کل پاکستان میں. کراچی کی میں بات کروں، پاکستان کی جانب سے جناب بھیجا گیا آموں کا تحفہ ہنگری کے وزیر اعظم کی توجہ کا مرکز بن گیا. یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ ہنگری کے وزیر اعظم ہے. ہنگری کے وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر دلچسپ انداز میں تحفے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دن کے اختتام پر دفتر پہنچا تو آموں کا شاندار تحفہ میرا انتظار کر رہا تھا، جو 1 گھنٹے کے اندر تقریباً سب ختم ہو گئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا آم بھیجنے پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستانی آموں کے ذائقے کو خوب سراہا. تو اس میں ویسے ویری انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ حالیہ دنوں میں عالمی رہنماؤں کے درمیان جو تحفے تحائف کا تبادلہ ہے وہ بھی خبروں میں رہا ہے، جہاں نیٹو سمٹ کی اگر ہم بات کریں، واپسی پر ترک صدر کی جانب سے رکن ممالک سربراہان کو ریوالور کے
तोहफे दिए जाने का मामला भी अवामी तवज्जो का मरकज़ बना। और बहरहाल इन्होंने पोस्ट भी की थी कि सिर्फ रिवॉल्वर ही गिफ्ट नहीं किया जा सकता, मैंगो भी गिफ्ट किए जा सकते हैं। So ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि रिवॉल्वर्स ही सिर्फ जो है वो गिफ्ट नहीं होते, मैंगोस भी गिफ्ट होते हैं। बस आई वाज वंडरिंग कि रिवॉल्वर कौन गिफ्ट करता है, टू बी ऑनेस्ट। कुछ कल्चर्स का हिस्सा होता है, बट देन अगेन हमारे कल्चर में हम तो देखें आपको मीठा मीठा आम भिजवाएंगे और अपनी सेहत बख्श चीजें हम आपको भिजवा रहे हैं। एग्रीड। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक बार फिर से हम बात करेंगे अमेरिका ईरान के हवाले से। और हम तो कहते हैं ना, बड़ा ही मराहिल तय करते करते, बल्कि हम क्या पूरी दुनिया ही यहाँ तक पहुँची थी कि सब सेलिब्रेट कर रहे थे अमन को, पीस की कोशिशों को। लेकिन अमेरिका ईरान के दरमियान जो मुसलसल हम आज चौथा दिन देख रहे हैं, गालिबन ये हमले जारी हैं, साथ साथ बयानात उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जारी हैं। अब हो क्या रहा है कि अमरीकी फ़ौज की ईरान पर मुसलसल चौथी रात फ़िज़ाई कार्रवाई। सेंटकॉम के इलामी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ समेत साहिली इलाकों में दर्जनों ईरानी अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने 7 घंटे तवील कार्रवाई में हिस्सा लिया। ईरानी दिफाई निज़ाम, ईरानी मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों का मकसद तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा बनने की ईरानी सलाहियत को कमज़ोर करना था और अमरीकी नाकाबंदी के आगाज़ के बाद फ़िज़ाई कार्रवाई की गई। अच्छा, आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी अफवाज ये कहा जा रहा है जी बड़ी चौकस हैं, मौसर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के अहदाफ पर ताज़ा हमले भी जारी हैं। ईरानी मीडिया क्या बता रहा है, वो ही कह रहा है कि उनके जजीरे पशम और कैश और दमिश्क शहर में धमाके सुने गए। अमरीकी मिसाइल पानी और बिजली की तनसीबात के करीब गिरा। और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी थी कि मैं इनके तमाम जो पावर प्लांट्स हैं उनको तबाह व बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, जजीरा कैश में अमरीकी प्रोजेक्टाइल फटने से धमाका हुआ। इससे पहले अमरीका ने ईरान के कई शहरों पर बॉम्ब बरसाए। वो शहर चाबहार, बंदर अब्बास में ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान के बहरीन में मिसाइल हमले फिर शुरू हुए। ईरानी फौज ने ओमान के साहिली इलाके में अरब इमारात के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। हमले का रुकन जो था वो भारतीय शहरी था, वो हलाक हुआ। जख्मियों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनियन शामिल थे। अच्छा, परसों हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की, उसमें उन्होंने लिखा कि जिस भी मुल्क के कार्गो वेसल ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना है, हम उसको प्रोटोकॉल सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे और उसकी जगह एक फी होगी, वो होगी 20%। अब ये बड़ा हम सोच रहे थे कि 20% क्या वो जो कार्गो की वैल्यू है उसका होगा, क्या जो इनका खर्चा होगा उसका 20% होगा। ईरान ने कहा कि भाई 20% तो बहुत ज़्यादा है, हम इससे कम चार्ज करेंगे। ये अमेरिका नाजायज़ 20% चार्ज करे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात से यू टर्न मार लिया। वो कहते हैं कि 20% टैक्स के बदले सरमायाकारी मुआहिदे करेंगे। अमरीकी सदर ने एक नई शर्त दी है, कहा है कि मशरिक़ वस्ता क़यादत से आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी फ़ीस से मुतालिक नतीजा खेज़ बातचीत हुई। खलीजी रियासतें आबनाए हुर्मुज़ पर 20% फ़ीस की बजाय तिजारती सरमायाकारी मुआहिदे करेंगे। हम अमरीका में फैक्ट्रियाँ, प्लांट्स और साजो सामान की भरमार देखेंगे। भाई वो आपने मिसाल सुनी होगी ना, वो ख्वाब देखते हैं ना, शेख चिल्ली वाले ख्वाब जो होते हैं, वो इतना कोई ख्याली पुलाव पका लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। आबनाए हुर्मुज़ तो उनकी मिल्कियत है ही नहीं ना, उनकी इजारादारी है ही नहीं। वहाँ पर एक तो पहले वो टोल लेने की बात कर रहे हैं, फीस लेने की बात कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ से उस पर मुआहदे भी कर रहे हैं, तिजारत के मुआहदे कर रहे हैं, सरमायाकारी भी कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो वही पैटर्न है ना कि ईरान के फंड्स हम रिलीज करेंगे, लेकिन ईरान जो है वो अमेरिकन फार्मर से जो है गंदम खरीदेगा और वहाँ से जो है वो अशिया अजनास की खरीदारी करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी जहन है ना, तो वो हर चीज़ में कारोबार सोचते हैं। अमेरिका का पानियों पे कोई कहते हैं ना उनकी मिल्कियत नहीं है, ये फ्री वाटर है, तो ये कैसे तय कर सकते हैं वो? मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, जिनको ऑफर करा रहे हैं वो मानेंगे कैसे? अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इराकी वज़ीर आज़म अली जैदी से मुलाकात में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत इत्तेहादियों की खातिर कर रहे हैं। अच्छा, किसी को भी आबनाए हुर्मुज़ पर फीस वसूल करने का हक नहीं होना चाहिए। तो ये खुद ही अब वो कह रहे हैं कि किसी को कोई भी आबनाए हुर्मुज़ पर फीस वसूल नहीं करेगा। कितना बड़ा यू टर्न है, मतलब इससे बड़ा यू टर्न प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का अभी तक मैंने नहीं देखा। वैसे तो वो मारते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा यूटर्न। ईरानी जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो ये कहते हैं कि ट्रंप के बयानात का जवाब अल्फाज से नहीं अमल से देंगे। अपनी सरजमीन का एक एक इंच जो है उसकी हिफाजत करना और दिफा करना जानते हैं। ट्रंप की घटिया जबान अमरीकियों की अकास है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ पर धमकियाँ से जो है हरगिज़ कहते हैं ना ये खुलने वाली नहीं है। ईरान हुर्मुज़ में मुदाखलत और मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये तमाम तर बयानात हैं ईरान की जानिब से। बात कर लेते हैं माहिर उमूर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली ने हमें
ज्वाइन किया है। मोहम्मद साहब थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे बताइएगा, अब हम बड़े हैरान और परेशान हैं कि कहाँ तो मफाहमती याददाश्त, कल हमारे साथ गेस्ट थे वो कह रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहे थे वो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जाए तो ऑन अ लाइटर नोट वही कह रहे थे कि इससे बेहतर होगा, लेकिन ये तो नाकाम हो गई। इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लफ्जी हमले का इजहार कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, अब वो वहाँ पर ट्रेड का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं इस वक्त के इस पॉइंट पे, आपको नजर क्या आ रहा है? बहुत शुक्रिया सदफ। देखिए मैं समझता हूँ कि वो, मैं पहले इनिशियल कमेंट करना चाहूँगा। देखिए जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है, जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ा कलीदी और जामिया दस्तावेज़ है, और वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि जो तमाम तस्फिया तलब मसाइल हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, उनको कैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स मिल बैठ के हल करें। तो डेफिनेटली वो एक रोड मैप है, लेकिन ऑब्वियसली ईरान और अमेरिका ने खुद ही फैसला करना है कि वो कब जो है इन मामलात को हल करना चाहते हैं। हम तो मुसलसल अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखे हुए हैं, और ये कोशिशें इस वक्त भी जारी हैं। कल भी आप जानती हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम ने तुर्की के सदर एर्दोगान से भी मुलाकात की थी अंकारा में, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कतर का भी दौरा किया है हाल में। तो हमारी कोशिशें तो पूरी तरह से जारी हैं। लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल को समझने की कोशिश करें तो यूं लगता है कि देखें, अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो जो अमरीकी 3 अहदाफ थे इस जंग के, कि ईरान की क़यादत को तब्दील किया जाए, उनके एटमी प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, उनके मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, वो तो कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन इस मौजूदा कशीदगी में यूं लगता है कि ईरान की कोशिश है कि इन तीनों मामलात से सिफारती सतह पे भी तवज्जो हटा के असल मसला जो है वो आलमी बरादरी का दबाव और तवज्जो जो है वो आबनाए हरमज़ की तरफ मबजूल की जाए। और यूं लगता है ईरान किसी हद तक इस हिकमत अमली में कामयाब है, क्योंकि आबनाए हरमज़ जो है वो बराह रास्त पूरी आलमी तेल की, गैस की कीमतों, तरसील पे उसका असर पड़ता है, और उसका दबाव अमेरिका के ऊपर भी पड़ता है कि जल्द से जल्द जंग को ख़त्म किया जाए। जबकि जो बाकी मामलात हैं वो ज़्यादातर खुसूसन एटमी प्रोग्राम या उनका जो मिसाइल प्रोग्राम, वो तो बायलैटरल मामलात हैं, उसका बाकी दुनिया पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस MOU साइन होने के बाद यूँ लगता है कि कुछ ममालिक ने ये कोशिश की कि आबनाए हरमज़ में से जो टेरिटोरियल वाटर, जो आबी हुदूद हैं ओमान की, उनको इस्तेमाल करके तेल की तिजारत को जारी रखा जाए। लेकिन बिल्कुल वाज़ेह यूँ नज़र आ रहा है कि ईरान ने भी इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया है अपनी एक आबनाए हरमज़ पे जो कंट्रोल है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि डेफिनेटली अमेरिका और दीगर अरब ममालिक जो हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में आपको ये कशीदगी नज़र आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये, मैं पुरुमीद हूँ कि ये बहुत देर पा कशीदगी साबित नहीं होगी। एक दूसरे पे दबाव डालने की कोशिशें जारी हैं। अभी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान ने भी ऐलान किया है कि उन्होंने आबनाए हरमज़ को बंद कर दिया है, और अमेरिका ने भी ऐलान किया है कि उन्होंने ईरानी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया है। तो ये एक दूसरे पे दबाव डालने का सिलसिला जारी रहेगा, और बिल्कुल फौरी तौर पे शीरो शकर होने की जो तवक्को है वो शायद गैर हकीकत पसंदाना है। लेकिन बतदरीज मैं समझता हूँ कि 2 वजह से आने वाले हफ्तों में हम अमन की तरफ बढ़ेंगे। एक वजह तो ये है कि पूरी दुनिया में जिस वक्त तेल की कीमतें हैं वो उसमें अमेरिका ने भी कमी लाने की जो कोशिश की थी, उसके लिए उन्होंने अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको रिलीज़ किया था। लेकिन अब पूरी जो आलमी ताकतें हैं उनके पास ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व महीने से ज़्यादा के रह नहीं गए हैं, इसलिए उनके पास भी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं है कि वो तेल को इस आबी गुजरगाह को बंद करके आलमी तेल की कीमतों को मैनेज कर सकें। और ईरान को इसका एहसास है, और मैं समझता हूँ इसी तरफ के पत्ते को वो दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ताकि अमेरिका जो है जो माशी पाबंदियां हैं और माशी रिलीफ है उसके हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, जो कि मैं समझता हूँ अमेरिका के हवाले से ईरान की मेन तवक्को है।
सैयद अहमद अली साहब, कल ईरानियन पार्लियामेंट में आफ्टर 4 months इजलास हुआ और उस इजलास में सुर्ख परचम उठाए हमें सारे पार्लियामेंटेरियंस नजर आए और नारे गूंज रहे थे, मर्ग बर अमेरिका, इंतकाम इंतकाम के नारे पूरे पार्लियामेंट में गूंज रहे थे। आपको लगता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे के बाद ईरान में एक शदीद और एक नई लहर आई है इत्तेहाद की, अज़्म और हौसले की, और इस सूरत में ईरान अब आपको कहीं पर बैक ऑफ करता या लचक लेता हुआ नजर आ रहा है? साहिब, मैं आपके व्यू से मुत्तफिक हूँ। यूँ लगता है कि ये एक बहुत फ़कीदुल मिसाल जो जनाजा था आयतुल्लाह खामेनाई का, उसके नतीजे में ईरान की क़यादत को और सियासी निज़ाम को एक एतमाद तो मिला है कि उनकी आवाम इतनी तकलीफ़ों और तबाही के बावजूद उनके साथ खड़ी है। और मैं समझता हूँ इस एतमाद की वजह से शायद उनकी सिफारती और दिफाई पोजीशन मज़ीद सख्त हो गई है और शायद इसी वजह से वो कम फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें उनको भी मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। ये हकीकत है कि जंग के अवाइल में अमेरिका और इसराइल ने ईरान की हिम्मत को और हौसले को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन इस वक्त चूंकि एक मौका है इस्लामाबाद MOU के नतीजे में देरपा अमन और इस्तेहकाम कायम करने का, तो ईरानी क़यादत को भी इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए और अमेरिका और अरब ममालिक की जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी रोल सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने में नहीं था, बल्कि अरब ममालिक को भी कायल करने में था कि वो अमेरिका की जानिब से जो कार्रवाइयाँ ईरान के खिलाफ की जा रही हैं उसमें शरीक ना हो, और ईरान को भी इसका एतराफ़ और एहसास है। लेकिन अगर अरब ममालिक ये समझते हैं कि ईरान की जानिब से उनके सलामती को मुसलसल ख़तरात लाहक रहेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि वो भी जवाबी कार्रवाई में शामिल हों, जिसके नतीजे में ईरान को मुस्तक़बिल में ज़्यादा तबाही बर्दाश्त करना पड़ सकती है। उनका सियासी निज़ाम मुस्तहकम है, उनकी क़यादत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या वो इस जंग को तूल देना चाहते हैं और मज़ीद तबाही बर्दाश्त करना चाहते हैं? ये मैं समझता हूँ एक ज़िम्मेदार क़यादत को सोचना चाहिए और वक्त को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अली। और आई रियली लाइक दिस थिंग कि वो इन सारे सिनेरियो में भी काफ़ी पुरुमीद है कि मामला इतना गंभीर नहीं हो जाएगा जैसे पहले था। तो हम भी यही दुआ गो हैं कि पीस की तरफ तमाम तर मामलात बढ़े। अच्छा जी, कराची से एक सीज़न आता है, कहते हैं ना मुल्क में आता है समर सीज़न, गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, बहार आती है, खिज़ा आती है, मानसून आता है। हमारी एक सीज़न आता है जी आटे से मुतालिक हर तरह के बहरान का सीज़न आता है। आटे की कमी हो जाती है, आटे की किल्लत हो जाती है, बोरियां गायब हो जाती हैं, न जाने क्या क्या होता है। तो कराची से हम आपको बताते हैं, कराची का इलाका है कुरंगी। यहाँ पर विफाकी इदारों और ज़िला इंतज़ामिया ने फ्लावर मिल्स के गोदामों पर कार्रवाई करके 1.5 लाख से ज़ायद गंदम की बोरियां बरामद कर दी हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 54,000 बोरियां दर्ज थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, रिकॉर्ड में 54,000 है, बरामद कितनी हो रही है? 1.5 लाख। ताहम मौके पर 1 लाख से ज्यादा गंदम की बोरियां मौजूद पाई गई। फ्लावर मिल्स के दूसरे गोदाम से भी 50,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 96,000 से ज्यादा इजाफी गंदम की बोरियां बरामद हुई हैं। अच्छा जी, कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट आपको पता है जोड़िया बाजार में आज हड़ताल की वजह से मुल्क भर में अजनास की सप्लाई भी मुतासर होने का खदशा है। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के मुताबिक जोड़िया बाजार, ली मार्केट, लांडी, मलीर, कोरंगी और लियाकताबाद की होलसेल अजनास की तमाम दुकानें बंद रहेंगी। एसोसिएशन के मुताबिक आटे की कीमतों को जवाज बनाकर दुकानदारों को गिरफ्तार करना, भारी जुर्माने आयद करना, दुकानें सील करना और उन्हें हिरासा करना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने इल्ज़ाम ये भी आयद किया कि चालान की बाकायदा रसीद देने के बजाय सिर्फ ईजी पैसा नंबर्स दिए जा रहे हैं, जबकि दुकानदारों से 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक जुर्मानों का मुतालबा किया जा रहा है। नहीं तो मुझे ये बताएं कि जब आटे की कीमतें जो सरकारी रेट से ज़ायद हैं, जब आप उस पर बेचेंगे तो फिर आपके ऊपर जुर्माना तो होगा, फिर तो सरकार हरकत में आएगी। या जो गोदामों में माल पड़ा है और सरकारी रिकॉर्ड में वो दर्ज नहीं है तो उस पर तो छापे पड़ेंगे, कार्रवाई होगी, उसके बाद एहतजाज
کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ یہ بھی ایک الزام عائد کر رہے ہیں کہ چالان جب کیا جاتا ہے، جرمانہ جب کیا جاتا ہے، اس کی رسید نہیں دیتے، ایزی پیسہ نمبر پہ ٹرانسفر کرواتے ہیں اور لاکھ 1.5-2 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس کی بھی ایزی پیسہ پہ بھی اس کی رسید آ جاتی ہے نا ڈیجیٹل۔ فیض اللہ سے جانتے ہیں، فیض اللہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیض اللہ بتائیے گا، کچھ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور اوپر سے پھر احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، آٹے کی نرخ پر جو تنازع شروع ہوا تھا تاجروں کے درمیان اور انتظامیہ کے درمیان، آج صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ جوڑیا بازار ہے، نہ صرف یہاں پر ہڑتال ہو رہی ہے بلکہ جتنی بھی دیگر مارکیٹس ہیں، چاہے لالو کھیت کی ہو، لیاقت آباد کی ہو، ڈانڈیا بازار ہے، نانک واڑہ ہے، لانڈی ہے، ملیر ہے، وہاں پر بھی آج ہڑتال کی جا رہی ہے۔ اور بنیادی وجہ وہی سامنے آئی ہے، جو اس وقت جو ایسوسی ایشن ہے ان کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر جب انتظامیہ کے ساتھ اس کے نرخ طے ہو رہے تھے تو آٹے کی ایک مل قیمت 125 روپے فی کلو طے کی گئی، اور جو تحریری سرکاری نوٹیفیکیشن آیا اس میں، اور جو ان کے پاس ہے وہ 3 روپے کا فرق ہے اور وہ 122 روپے میں فروخت نہیں کر سکتے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی، انہوں نے جرمانے بھی کیے، گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ اس کو جو ایسوسی ایشن ہے اس نے کہا کہ تاجروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ آن لائن ٹرانسفر کی بات سامنے آئی کہ جو رقم وصول کی جا رہی ہے وہ آن لائن وصول کی جا رہی ہے اور اس کا کوئی جو ہے نا چالان کا کوئی کاغذ نہیں دیا جا رہا، یہ ایسوسی ایشن کا دعویٰ ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کے اس حوالے سے ابھی تک موقف سامنے نہیں آیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیمتیں ہیں اس سے زیادہ اگر آٹا فروخت کیا جائے گا تو لوگوں کو مشکل ہوگی، اور جو قیمتیں ہم نے مذاکرات کے بعد ان کے ساتھ طے کی تھیں اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ان دونوں کے درمیان تنازع اس حد تک بڑا ہے کہ اس کے نتیجے میں آج جو جوڑیا بازار ہے اور اس سے منسلک دیگر جو بازار ہیں وہاں سے اجناس کی سپلائی پورے ملک میں متاثر رہے گی، یہ مارکیٹس بند ہیں، اور ایسا کئی سال بعد ہوا ہے کہ یہ جو اجناس کی مارکیٹس ہیں اور یہ تنازع حد تک بڑا ہے کہ بند ہو گئی۔ جو جوڑیا بازار ایسوسی ایشن ہے، ان کے جو چیئرمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ملز ہیں آٹے کی وہاں سے آٹا مہنگا مل رہا ہے، ان کے خلاف کی جانی چاہیے، ہمارے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہم کو ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں، جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف آج ہم اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جب آج ساری ہڑتال ہو رہی ہے تو سپلائی ملک بھر میں اجناس کی کتنی متاثر ہونے کا خدشہ ہے؟ انتظامیہ پھر کچھ حرکت میں آئی ہے کہ بھائی ذرا اس معاملے کو حل کیا جائے؟ دیکھیے، انتظامیہ سے تو یہ معاملہ ٹیکل نہیں ہو سکا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو فلاور مل مالکان ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کی جانب سے بھی اکثر ہڑتال کی دھمکی دی جاتی ہے، اور پھر اس سے ایک آدھ دن پہلے تک مذاکرات ہو جاتے ہیں، معاملات طے ہو جاتے ہیں اور سارا جو سلسلہ ہے وہ جوں کا چلنے لگتا ہے۔ لیکن اس بار یہ ناکامی رہی ہے کیونکہ آج جو ہے ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا آج کے دن کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ابھی جو یہ مارکیٹس ہیں یہ بند پڑی ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں متاثر کتنا ہوگا؟ دیکھیے، سپلائی چین تو برقرار ہے، بہت سارا مال موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سب بات سمجھ میں آ گئی ہمیں فیض، بڑے اچھے سے یہاں بہت شکریہ آپ کا فیض اللہ، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ دیکھتے ہیں اب کیونکہ صرف جوڑیا بازار اگر بند ہوتا ہے تو ملک بھر میں اجناس کی جو ترسیل ہے وہ انتہائی متاثر ہوتی ہے، اور لی مارکیٹ، جوڑیا بازار، لالو کھیت مارکیٹ، لیاقت آباد کی جو ہول سیلر مارکیٹ ہے، we'll keep following it and we'll let you know the details about it, but moving forward صدف آپ کے پاس جی آج ایک منفرد فلکیاتی منظر دیکھنے میں آئے گا جب سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا، اور اس کے باعث چند لمحوں کے لیے خانہ کعبہ کا سایہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں نا، جدہ فلکیاتی سوسائٹی کے مطابق مکہ مکرمہ کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12:26 اور 44 سیکنڈز پر سورج 90 درجے زاویے پر یعنی 90 ڈگری پر خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا، اور اس وقت سورج اور خانہ کعبہ ایک ہی عمودی خط پر ہوں گے، اور یعنی کہ ایک ہی بالکل الائنڈ ہوں گے، جس کی وجہ سے سایہ نظر نہیں آئے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ فلکیاتی مظہر دوپہر 2:26 اور 44 سیکنڈ پر نظر آئے گا۔ ماہرین کے مطابق اس موقع پر دنیا بھر کے مسلمان قطب نما کے بغیر بھی سورج کی سمت کی مدد سے قبلے کا درست تعین
معلوم کر سکتے ہیں. یہ منفرد فلکیاتی واقعہ ہر سال صرف 2 مرتبہ پیش آتا ہے اور قدیم زمانے میں بھی یہی طریقہ اپنایا جاتا تھا. قبلے کی سمت کا تعین اسی سے کیا جاتا تھا جب زمین میں ایک سیدھی لکڑی گاڑ کر اس کے سائے کی مخالف سمت کو خانہ کعبہ کا سمت تصور کیا جاتا تھا. تو یہ بڑا کہتے ہیں نا اس کا بڑا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اور اب تو خیر بہت ساری ایپس بھی آ گئی ہیں جو بڑی آسانی سے لوگ جو ہیں وہ قبلے کا تعین ہو جاتا ہے. بٹ یہ قدیم زمانے سے یہ ریت چلی آ رہی ہے. کیا بات ہے. ہم چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, آج لوگ بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور اب آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ فیفا راؤنڈ اپ دینے ہم آپ کو جا رہے ہیں. فیفا ورلڈ کپ میں کیا چل رہا ہے جناب. کل رات ایک سنسنی خیز مقابلہ ہوا. اسپین نے فرانس کو 2-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا اور ہسپانوی کھلاڑیوں نے بڑا جشن ہی منایا اس حوالے سے. لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ آفٹر 16 ایئرز اسپین نے فیفا ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور وہ بھی فرانس کے سے بالکل 16 برس بعد میگا ایونٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی اسپین. اور بڑا جارحانہ ٹو بی آنیسٹ یہ کھیل تھا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے جو فرانس کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کی. انتہائی جارحانہ کھیل تھا. پہلا گول کیا گیا اسپین کی جانب سے پہلے ہاف میں اور پھر ہم نے دیکھا یہ جو یہاں پر جو پلیئر ہیں اوریا بازیل ان کا یہ ورلڈ کپ میں 5واں گول بھی تھا. تو میں تو سمجھ رہی تھی ارجنٹینا کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فرانس جو ہے بڑی فیوریٹ ٹیم ہے. برازیل کے بعد ایون فرانس کو فیوریٹ کہا. تو فرانس لاسٹ ایئر کی رنر اپ ٹیم تھی نا. تو یہ سب بڑا حیران ہو رہے ہیں کہ اسپین جو کہ 16 سال سے کبھی اس نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کیا تھا, اس نے فرانس جو کہ لاسٹ فیفا ورلڈ کپ کی رنر اپ تھی اس کو آؤٹ کلاس کر دیا. اور اگر پلیز لیٹ می سے دس کہ لامین یامال کے سامنے امباپے کی ایک نہ چلی. اور لامین اس خواہش کا بھی اظہار کر چکے ہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ کے وہ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں. تو کل ان کی برتھ ڈے سیلیبریشن بھی ہوئی اور انہوں نے وہ جو مینیفیسٹ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا. تو لامین کے فینس آر ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. ہی از 19 ایئرز اولڈ, از اے ویری ینگ اینڈ اے ویری گڈ پرفارمر. بہت اچھا وہ کھیلتے ہیں. ان کے بڑے فینس بھی ہیں, امباپے کے بھی بڑے فینس ہیں. بٹ یہ اب آپ کو بتا دیں کہ فیفا اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. آخری ہی مراحل ہے کیونکہ اب دوسرا جو سیمی فائنل ہے وہ آج ہونا ہے. دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا اور یہاں پر آپ ساری امیدیں رکھیں. ہر طرح کی کنٹروورسی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ارجنٹینا ہے اور پوری ایک ہسٹری اس ورلڈ کپ میں ان کی رہی ہے. فیفا ورلڈ کپ میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایک بھی فیصلہ ان تمام تر ٹیکنالوجیز کے باوجود بھی ارجنٹینا کے خلاف نہیں آیا. اور فٹ بال ماہرین, شائقین, حریف ٹیموں نے پھر کہتے ہیں نا سوالات اٹھانے شروع کر دیے کہ کیا ٹیکنالوجی صرف میسی 11 کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے, مس یوز ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کا. اور VAR اعداد و شمار کے مطابق گروپ مرحلے سے لے کر راؤنڈ آف اسٹیٹسٹکس تک کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا کو سب سے زیادہ جو ہے وہ مارجن ملا. ارجنٹینا کے حق میں VAR نے مداخلت کی شرح جو ہے 6% سے زائد رہی ہے. 6% سم تھنگ بتایا جا رہا ہے. اچھا, اس کی بھی پھر ایک لمبی ہسٹری آف سٹیٹس اینڈ فیکٹس ہیں. کوارٹر فائنل میں ناکامی کے بعد سوئس کوچ نے بھی فیفا پر جانبداری کا الزام لگایا. پھر ارجنٹینا اور مصر کے پری کوارٹر فائنل میں بہت زیادہ تنازعات پیدا ہوئے. علی طیب فٹ بال ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے یہ ساری باتیں ڈسکس کر لیں گے. علی, سب سے پہلے تو اسپین ورسز فرانس کیسے انالائز کریں گے؟ اگر میں کہوں کہ لامین یامال ورسز امباپے تو کل کا میچ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا بیکاز آف فرانس؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بس فرانس ٹیکٹیکل بیٹل ہار گیا. obviously it is the biggest shock of the tournament. جتنا بھی سب کچھ تھا وہ فرانس کے اوپر ہی انحصار کیا جاتا کہ they will get past Spain. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ٹیم کی ایک بوگی ٹیم ہوتی ہے. 2024 کے یورپین چیمپئن شپس میں فرانس اس وقت بڑی ٹاپ فارم میں تھی جیسے اس ورلڈ کپ میں تھی, لیکن اسپین سے سیمی فائنل میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. پھر اسپین فائنل میں گئی اور انگلینڈ کو ہرا کے چیمپئن بنی. کیا اس ورلڈ کپ میں بھی ایسا ہونے والا ہے کہ پھر فائنل اسپین اور انگلینڈ کا ہوگا یورپین چیمپئن شپ 2024 کا جیسا تھا؟ اسپین نے بہت اچھا گیم کھیلا. فرانس میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ فرانس کا آف ڈے تھا. اتنا زبردست مڈ فیلڈ ٹیکٹیکل بیٹل تھا. کاؤنٹر پریس کہتے ہیں کہ جیسے ہی امباپے کے پاس بال آئے یا عثمان ڈیمبیلے کے پاس بال آئے تو 4-5 اسپین کے کھلاڑیوں نے ان کے سارے پاسنگ آپشنز بلاک کر دیے اور ان سے بال چھین لی اور باقی پھر سب اپنی پوزیشنز میں چلے گئے. تو یہ مڈ فیلڈ بیٹلز ہی ہوتے کہ آپ سمجھے کہ امباپے کو موقع نہیں ملا. ایک بہت اچھی کوالٹی اپوزیشن کے سامنے فرانس آئی تو پھر ہمیں اس کی جو ہے ویکنیسز تھوڑی دیکھی ہیں. اسپین نے ٹیکٹیکل بیٹل اچھا کھیلا. پیڈرو پورو کی رائٹ فلینک سے بہت اچھی کارکردگی تھی.
اور آپ نے جیسے بتایا کہ مکیل ویاسبل نے جو ہے وہ 5واں گول سکور کیا ہے. So I think it was a deserved win on the day. لامین یامال کو بھی ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک آف گول سکور کیا جو آف سائڈ ہوا. He performed really well. اس نے فرینچ ڈیفینڈرز کو کافی تنگ کیا. یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فرانس کا جو ایس ڈیفینڈر ہے ولیم سلیبا وہ انجر ہو گئے تھے ان دا فرسٹ ہاف, جس کی وجہ سے ڈیفینس میں کافی گیپ پیدا ہو گیا تھا. وہ بہت زبردست دنیا کے بہترین ڈیفینڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ان کا نہ ہونا اور پھر رائٹ فلینک کے اوپر لامین یامال نے جو لوکا ڈین کو بہت تنگ کیا, بہت زیادہ, بہت اچھا یامال کل کھیلیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دا ٹیکٹیکل بیٹل اسپین جیتا, ڈیزروڈ ونرز. اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, سمجھ رہے تھے کہ فرانس جو ہے نا وہ اسپین کو آؤٹ اسکور کر دے گا. لیکن 16 برس بعد اگر ہم اسپین کی بات کریں علی, تو میگا ایونٹ میں اپنی جگہ بنائی ہے. تو ان تمام عرصے میں اپنی ٹیم کو انہوں نے کہتے ہیں نا بڑا ریسٹرکچرنگ کی ہے, پالش کیا ہے. یہ جو پوری جرنی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 16 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے, بہت بڑا ٹائم ہے. میرے خیال سے جب یہ 2010 میں فائنل میں آئے تھے, وہ ان کا پہلا ورلڈ کپ فائنل تھا. ان کی سب سے بیسٹ پرفارمنس جو تھی وہ 1982 کا سیمی فائنل تھی اسپین کی. اور اس دوران انہوں نے 2010 کے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد 2012 میں اور 2024 میں یورپین چیمپئن شپس تو جیتی ہیں, یوروز. لیکن یہ پھر بھی اسپین جیسی ٹیم کے لیے بہت بڑا عرصہ ہے. یہ 2014 کے ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن تھے. یہ گروپ سٹیج سے ہی باہر ہو گئے. پہلا میچ انہوں نے نیدرلینڈ سے ہارا 5-1. پھر 2018 کے ورلڈ کپ میں جو روس میں ہوا تھا اس میں یہ پینلٹیز میں راؤنڈ آف 16 میں روس سے شکست کھا کے باہر ہوئے. اور 2022 کے ورلڈ کپ میں جو سیمی فائنلسٹ موروکو تھیں ان سے پینلٹیز پہ یہ باہر ہوئے, وہ بھی راؤنڈ آف 16 میں. تو اتنی جس کو بولتے ہیں نا جو لیول ہے اس ٹیم کا, اس حساب سے ان کی بالکل کارکردگی نہیں تھی. اس دفعہ انہوں نے اپروچ اپنی تھوڑی ڈفرینٹ کی. جو ہمیں ایک فری فلوئنگ اسپین ٹیم دکھتی تھی جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسو اسٹائل سے کھیلتی تھی, بہت زیادہ گول, بہت زیادہ. اس کے علاوہ انہوں نے تھوڑا ڈیفینسو رہے, رادر دین بینگ بیوٹیفل آن دی آئی, ایستھیٹکلی پلیزنگ آن دی آئی. انہوں نے ریزلٹ اورینٹڈ فٹ بال کے لیے کہ ہمیں جیتنا ہے. ایک مینیجر کا کام ہوتا ہے جیتنا, کہ چاہے وہ اچھا لگے یا برا لگے, لیکن انہوں نے آبجیکٹو جو ہے وہ. اچھا علی, آپ آبجیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, مجھے یہاں سے ارجنٹینا یاد آ گیا. آج ارجنٹینا ورسز انگلینڈ ہے. آپ اور ارجنٹینا سے ریلیٹڈ بڑے تنازع پیدا ہو گئے, متنازع فیصلے, کنٹروورسیز, یہ کہا الزامات یہ والے کہ فیفا جو ہے وہ ارجنٹینا کو فیور کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹنگ اینگل سے یا پی آر براڈ کاسٹنگ اینگل سے ایک یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ اگر ساری بڑی اور فیوریٹ ٹیمز جو ہیں وہ فائنل تک نہیں پہنچیں گی تو یہاں اس کا کہیں نہ کہیں براڈ کاسٹنگ کے ریونیو کے اوپر کوئی فرق پڑے گا یا مارکیٹنگ پہ کوئی فرق پڑے گا؟ براڈ کاسٹنگ کا اب تو مطلب انگلینڈ بھی اتنی پاپولر ٹیم ہے اور اس میں بھی اچھے کھلاڑی. یہاں پہ مسئلہ ہے کچھ اسپورٹنگ برانڈز کا. ایک اسپورٹنگ برانڈ ایسے جن کی کوئی 22 کیمپین تھے جس میں 9-10 میں جو ہے وہ لیونل میسی ہیں. وہ پھر فیفا کو بھی وہ اسپورٹنگ برانڈ اسپانسر کرنے, تو وہ چاہتے ہیں کہ جی لیونل میسی جو ہے ان کے آؤٹ کم, فائنینشیل آؤٹ کم کے لیے بہت اچھا ہے کہ اگر لیونل میسی فائنل میں ہو. دیکھیں ابھی بھی جتنی بھی باہر کے نیوز پیپرز اور جریدے انہوں نے یہ نیوز بریک کی کہ 2014 کا ورلڈ کپ جو جرمنی جیتا تھا اس میں جو بیسٹ پلیئر ایوارڈ ہے جو گولڈن بال کہلاتا ہے وہ زبردستی ایک اسپورٹنگ برانڈ نے فیفا کو انفلوئنس کر کے میسی کو دلوایا تھا, حالانکہ ہی واز ناٹ دا بیسٹ پلیئر ان دیٹ ٹورنامنٹ. تو یہ مینیپولیشنز تو جو اسپانسرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے چلتی رہتی ہیں. اب بات یہ کہ اس سے کوئی ٹیلی ویژن ریونیو پہ فرق نہیں پڑے گا. ورلڈ کپ فائنل از اے ورلڈ کپ فائنل, چاہے کوئی بھی ٹیم کھیلے اس کے نام ہی کافی, سب دیکھیں گے. تو میسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. ان دونوں ٹیموں کی تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ بتا دوں. ان دونوں ٹیموں میں کافی جو ہے ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ہے ہیٹ ہے, چپ خلش ہے. اس کی وجہ ہے کہ 1982 میں ان کے درمیان فاکلینڈز وار ہوئی تھی جو برٹش آئلینڈ تھے جس پہ ارجنٹینا اپنا قبضہ جماتا تھا. وہ پہ جنگ برطانیہ نے کر کے اپنے نام وہ آئلینڈز کیے, تو وہ ایک ہے. اس کے بعد پہ 1986 کا ورلڈ کپ میں جو ہینڈ بال میراڈونا نے کی تھی اور انگلینڈ ہارا تھا اور ورلڈ کپ سے 1986 کے باہر ہوا تھا, وہ ان کو بہت ہے. پھر 1998 کے ورلڈ کپ میں ڈیوڈ بیکم کو سینٹ آف کرایا تھا اگینسٹ ارجنٹینا کوارٹر فائنل میں. پھر 2002 میں ڈیوڈ بیکم کی ٹیم نے ان کو گروپ سٹیج پہ ہرایا تھا 2002 کے ورلڈ کپ میں. اچھا, ان کی کبھی جو ہے 2005 کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. یہ میں اب آپ کو بتا دوں, دس از دا فرسٹ ٹائم لیونل میسی ول فیس انگلینڈ ان ہز 21-year-old کیریئر. اٹس بڑی امیزنگ سی بات ہے کہ 39-year-old میسی نے کبھی انگلینڈ کو فیس نہیں کیا اپنے 200+ انٹرنیشنل میچز میں.
اور جب 2005 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ارجنٹینا نے فیس کیا تھا انگلینڈ کو, وہ ایک فرینڈلی گیم تھا, تو اس گیم کے لیے میسی سسپینڈڈ تھے. اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ اس سے ایک گیم پہلے, کچھ مہینے پہلے, وہ ہنگری کے خلاف فرینڈلی میں لیونل میسی کا ڈیبیو تھا, اور اس ڈیبیو میں وہ سینٹ آف ہو گئے تھے جسٹ آفٹر 47 سیکنڈز انٹو ہز ڈیبیو. وہ ارجنٹینا کی تاریخ کی بھی فاسٹسٹ سینڈنگ آف ہے. اچھا جی, تو یہ میسی بھی پہلی دفعہ ہی ول گیٹ اے ٹیسٹ آف انگلینڈ, یہ پہلی دفعہ کہ میسی انگلینڈ کو فیس کریں گے اپنے انٹرنیشنل کیریئر. اچھا, میں میسی کے بارے میں تھوڑا یہ جان رہی تھی کیونکہ رونالڈو ان کا بھی یہ لاسٹ ورلڈ کپ تھا, میسی کا بھی یہ لاسٹ ورلڈ کپ ہے, لیکن جتنی کنٹروورسیز جڑ گئی ہیں, میں سوچ رہی ہوں ایک بڑا پلیئر اس طرح سے اگر رخصت ہو ود دس کائنڈ آف کنٹروورسی, یعنی ان کے خود ہی بتا رہے ہیں جی ارجنٹینا کے حق میں VAR مداخلت کی شرح جو ہے وہ 7% رہی, کوئی VAR فیصلہ نہیں آیا ارجنٹینا کے خلاف. کوارٹر فائنل میں ناکامی کے بعد سوئس کوچ نے بھی فیفا پر جانبداری کا الزام لگایا. مصر کے پری کوارٹر فائنل کا آپ کو زیادہ پتا ہے کتنے تنازعات رہے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک ان کے لیے گراؤنڈ تیار کیا گیا ہے, آپ کو بائسنس فلی نظر آ رہی ہے, یا جسٹ یہ ایک assumptions پہ سارا معاملہ ہے؟ نہیں, دیکھیں, اب 48 ٹیمیں جیسا آپ نے بتایا, 47 کے خلاف VAR نے فیصلہ دیا ہے, ایک ٹیم کے خلاف فیصلہ نہیں دیا. کیوں؟ ٹھیک ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ اس دن سوئٹزرلینڈ کے میچ میں جو پلیئر سینٹ آف کیا سوئٹزرلینڈ کا, اس کو بولا کہ بھائی اس نے ڈائیو کیا. ٹھیک ہے, اچھا, ڈائیونگ کے اوپر جو فٹ بال کا رول ہے نا, وہ پینلٹی باکس میں ڈائیو کی جائے گی, وہ باقی ڈائیو کیوں کرے گا؟ کیونکہ اسے پوری فٹ بال پچ پہ تو پینلٹی نہیں ملے گی, تو وہ باکس کے اندر ہی ڈائیو کرے گا. تو اگر وہ ایسی کوئی فیک ڈائیونگ کرتا ہے تو پھر اس کو بولا کہ پینلٹی لینے کے اس میں, تو وہ پھر اس کو سینٹ آف کرتے ہیں. فٹ بال کی تاریخ میں ابھی کیسا نہیں ہو کہ ڈائیونگ کے اوپر آپ نے ان دا مڈل آف دا پچ ادر دین دا پینلٹی باکس آپ نے پلیئر کو سینٹ آف کیا. تو اس ورلڈ کپ میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں نئی نئی جو کبھی فٹ بال کی تاریخ میں نہیں ہوئی, نئے رولز بن رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ کا میچ متنازع, جیسے آپ نے بولا, ایجپٹ والا میچ اتنا متنازع, اتنے زیادہ فاؤلز کیے, 17 فاؤلز کیے تھے اس میچ میں ارجنٹینا نے, ایک کارڈ نہیں. ایجپٹ نے 11 فاؤلز کیے, ان کو 4 کارڈ. تو یہ چیزیں فیکٹس ہیں, آپ اس کا کوئی بھی چیز اس کا وہ نتیجہ نکالنے کے فیور کیا جا رہا ہے. دیکھیں, فیور تو کیا جا رہا ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد میں عالمی جریدے بھی لکھ رہے ہیں, میڈیا آؤٹلیٹس لکھ رہی ہیں, رپورٹس آ رہی ہیں. بہت شکریہ علی طیب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دیکھنا یہ ہے آج ارجنٹینا ورسز انگلینڈ میں یہ اسپیکولیشنز یا ایزمپشنز غلط ثابت ہوتی ہیں یا پھر وہی پیٹرن چلے گا اور ارجنٹینا کو فیور کیا جائے گا. موونگ فارورڈ آپ کو بتائیں کہ بہتر مستقبل کی تلاش میں, بہتر روزگار کی تلاش میں بیرون ملک بہت سے نوجوان جاتے ہیں پاکستان سے. ایک بڑا افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا, اور وہ یہ واقعہ تھا کہ 12 پاکستانی نوجوان انسانی اسمگلنگ, ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہو گئے. پاکستان سے ٹرکی جانا تھا انہوں نے. لاسٹ ٹائم ان کا اہل خانہ سے جب رابطہ ہوا تو وہ ایران میں موجود تھے, اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اہل خانہ نے پھر FIA سے مدد مانگ لی, اور ایک ویڈیو بھی ان کو موصول ہوئی ان کے اہل خانہ کو, یہ آپ دیکھ لیں, جس میں ان کے گلے میں زنجیریں تھیں, اور پھر ان کے اہل خانہ کو یہ ویڈیو بھیج کے پیسوں کا مطالبہ کیا گیا. اچھا, جو متاثرہ خاندانوں کے مطابق جو ہمیں بتایا گیا ہے, ایجنٹ عامر نے نوجوانوں سے لاکھوں روپے وصول کیے اور بیرون ملک پہنچانے کا وعدہ کیا, لیکن یہ نوجوان ترکیہ تو نہیں پہنچے, انہیں اغوا کر لیا گیا. ان میں سے 7 کا تعلق لاہور سے ہے, جبکہ 3 کزن ہیں جنہوں نے ایران پہنچنے کے بعد آخری بار, جیسے کہ سائم بھی بتا رہے ہیں, رابطہ کیا. متاثرہ خاندانوں نے بتایا کہ جی نوجوان مکاس کے نمبر سے رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. انہیں ایک ویڈیو بھی موصول ہوئی جس میں نوجوانوں کے گلے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا زنجیریں نظر آ رہی ہیں, جبکہ مبینہ اغوا کاروں نے رہائی کے لیے فی کس $6,000 تاوان کا مطالبہ کیا. اچھا, یہ پھر وہی بات ہے کہ فراڈ, اسکیم ایجنٹس, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کسی آفیشیل طریقے سے اگر جا رہے ہوتے تو یہ ایران میں کیا کر رہے ہیں, اور ایران کیسے, مطلب ایران کا کیا روٹ بنتا ہے اگر بائی ایئر جا رہے ہیں اور پراپر آفیشیل طریقے سے جا رہے ہیں. ٹرکی جانے کے لیے ایران تو کوئی فلائٹ نہیں جاتی. تو یہ کہہ کیا رہے ہیں یہ نوجوان, ذرا آپ یہ سن لیں پہلے. اچھا, جتنے عرصے سے میں شو کری اس طرح کی متعدد سٹوریز ہمارے سامنے آئی ہیں, اور اس میں ہم نے کئی بار آپ لوگوں کو اور متعلقہ لوگوں سے بات کر کے بتایا کہ قانونی راستہ اپنائیں. اس طرح کے جو ایجنٹ جو پیسے وصول کر کے آپ کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں, پھر یہ ہوتا ہے اور پھر اس طرح سچویشن بن جاتی ہے. یار محمد ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ذرا ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں.
یار محمد مجھے پہلے بتائیے گا، اہل خانہ سے ہی رابطہ کیا جا رہا ہے، تو ابھی تک کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ ایک ہی جگہ پر انہیں رکھا گیا ہے، کہاں پر ہیں یہ؟ اور جو تاوان کا مطالبہ ہے وہ ایک شخص کے لیے، تمام جو قید ہیں ان کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں صدف، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ایک بار پھر ہوا ہے، اور جو یورپ جانے کی خواہش ہوتی ہے، یہ ترکیہ جا رہے تھے، تو اس کے بعد آگے سے یورپ کے دیگر ممالک کا ان کو لالچ دیا گیا تھا۔ ایک عامر نامی ایجنٹ ہے جو ان کو یہاں سے لے کر گیا ہے کراچی کے راستے ایران، اور ایران سے آگے اس نے لے کے جانا تھا ترکیہ۔ تو عامر جو ہے وہ کچھ عرصے سے ترکیہ میں مقیم تھا، اور وہاں سے وہ واپس جب آیا لاہور، اور بسین گاؤں ہے، یہ بارڈر کے قریب ہے، واگا بارڈر سے بالکل قریب، اور یہاں پہ تھوڑا بیکورڈ ایریا ہے۔ اس نے آ کے جب گاؤں میں رہائش یہاں پہ اختیار کی، نیا گھر بنایا، نئی گاڑی لی، تو یہ جو نوجوان ہے یہ اس سے کافی زیادہ امپریس ہوئے۔ پھر اس نے ان کو باتوں میں لگایا کہ آپ یہاں سے میرے ساتھ چلیں، آپ بھی میری طرح جب واپس آئیں گے تو یہ کچا گھر نہیں ہوگا، آپ کا پکا اچھا گھر ہوگا، نیا گھر بنائیں گے، آپ نئی گاڑی لیں گے، میں نے بھی وہاں پہ بڑے پیسے کمائے ہیں، اس طرح کا اس نے ان کو لالچ دیا۔ اور اس کے بعد اس کی باتوں میں آ کر یہ یہاں سے کراچی گئے ٹرین کے ذریعے، اور پھر وہاں سے جو ایران پہنچے کراس کر کے، پھر آگے جا کے ان کا جو لاسٹ ڈیسٹینیشن تھی وہ ان کو بتائی گئی تھی ترکیہ، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ یورپ کے دیگر ممالک میں جایا جائے گا۔ بارہا یہ کہا جاتا ہے ایف آئی اے حکام کی جانب سے بھی اور دیگر جو ادارے ہیں پاکستان کے کہ اس طرح سے ڈنکی لگا کے نہ جایا جائے باہر، کیونکہ پہلے بھی کافی زیادہ حادثات پیش آ چکے ہیں، جس طرح گریس بوٹ انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد کاروائیاں کی گئیں، مختلف ایجنٹس پکڑے گئے۔ لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وائس میسیجز ہیں جو ہم نے سنے ہیں، اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے کان بازو کاٹے جا رہے ہیں چھری سے، جس کی وجہ سے ہمارے پہ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، تو ہمیں مزید پیسے بھیجے جائیں تاکہ یہ ہمیں آگے تک پہنچا سکے۔ یار محمد ایک بات بتا دیجئے گا کہ ابھی تک جو تفتیش ہوئی ہے اس میں کیا سامنے آیا ہے، کیا پتا چل چکا ہے کہ یہ ایجنٹ عامر جو ہے اسی نے اغوا کروایا ہے یا پھر کوئی اور آپ کو تھرڈ پارٹی بھی ملوث ہے اس کے اندر؟ دیکھیں جی، ابتدائی طور پہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے مطابق عامر ہے اور پورا ایک نیٹ ورک ہے یہاں پہ لاہور میں، کراچی میں اور ایران میں، پھر آگے ترکیہ میں ایجنٹس کی پوری ٹیم ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کرتی ہے۔ مختلف جگہوں پر آنے کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ جب یہ کراچی پہنچے تو 2-2 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں سینڈ کیا گیا، اور اس کے بعد جب یہ وہاں پہ پہنچے ایران تو ان کی ایک فیک ویڈیو بنائی گئی کمرے کے اندر بٹھا کے، جس سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایسا جھوٹ بولا عامر ایجنٹ نے، تو پھر 10-10 لاکھ روپیہ ان کے اہل خانہ کی جانب سے وہاں پہ سینڈ کیے گئے، اور پھر لاسٹ جب ان کو یہ ویڈیو موصول ہوئی تو پھر ان کو کہا گیا کہ $6,000 مزید بھیجیں، جو تقریباً 17 سے 18 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو اس کے بعد ہمیں یہ لوگ ریلیز کریں گے۔ ایک بات بتائیں یار محمد، اہل خانہ کو کس ٹائم پر یہ اندازہ ہوا کہ یہ رقم ان سے تاوان کی مد میں مانگی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا ایران جب پہنچے تب 10 لاکھ روپے مانگے گئے اور بتایا گیا کہ ترکیہ پہنچ گئے، جبکہ تھے وہ ایران میں۔ اس وقت اہل خانہ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ تاوان والا کیس بن گیا ہے؟ دیکھیں صدف، چند روز قبل تقریباً 3 سے 4 دن پہلے ان کو یہ ویڈیو موصول ہوئی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے کسی نمبر سے، جو ان کے پاس تو موبائل موجود نہیں تھا، انہوں نے کسی بھی طریقے سے ان کو یہ جب ویڈیو سینڈ کی تو اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ ہمارے جو وہاں پہ بچے ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں، وہ وہاں پہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہتھکڑیاں جس طرح سے لگائی گئی ہیں، اور تو اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ وہ محفوظ مقام پہ نہیں ہے اور وہ مصیبت میں ہے، جس کے بعد ان سے $6,000 اور مانگا گیا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ پھر انہوں نے ایف آئی اے سے رجوع کیا، اور ایف آئی اے نے بڑی سپیڈی کام کیا ہے، گزشتہ روز درخواست دی ہے اور کیا۔ تو ہمارے ساتھ یار محمد ڈائریکٹر ایف آئی اے موجود ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں ساری تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے علی ضیاء صاحب نے جو کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور زون ہے۔ علی ضیاء صاحب، جاننا میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ ایک لمبے طویل عرصے سے یہ معاملات چل رہے ہیں، خاص طور پر پنجاب سے، لاہور سے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، دیہی علاقوں سے، جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ سر یہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہوتا نا کہ اوور نائٹ ان کے پاسپورٹس بھی بن گئے اور یہ لوگ چلے گئے؟ پہلے ان کو پھنسایا جاتا ہے، ان کو لالچ دی جاتی ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر پاسپورٹس بنتے ہیں، لمبا طویل پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لوگ جاتے ہیں۔ سر آپ لوگوں تک یہ ٹپ، یہ لیڈ کیوں نہیں پہنچتی بر وقت؟ پہلے تو جو آپ کے اینکر پرسن بہت ساری آپ کو معلومات دے رہے تھے، میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔
سب سے پہلے تو اس کیس میں بھی آپ دیکھیں پاسپورٹ تو ایک آئی ڈی کارڈ کی طرح کوئی بھی اپنا پاسپورٹ بنوا سکتا ہے. پاسپورٹ بننا تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس کے لیے کوئی ایسی سسپیشیس چیز ہے جو کہ رپورٹ ہونی چاہیے. اور سیکنڈلی اگر اس پرٹیکولر کیس پہ بات کی جائے تو یہ لوگ تو پہلے ہی یہاں سے ایک انلیگل مینس کے ذریعے یہاں سے انہوں نے موو کیا رپورٹڈلی ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن ہے. اور اس میں تو آپ دیکھیں کہ ایون آپ کے پروگرام پہ بھی اس سے پہلے میں خود آ چکا ہوں, بہت سارے ایسی جگہوں پہ ہم لوگوں کو اویئر کر چکے ہیں کہ یہ جو ڈنکی کے مختلف طریقوں سے آپ کو ایجنٹس لے کے جاتے ہیں اس سے بچیں. اور آپ دیکھیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی تو اس کے بارے میں جب بھی اطلاع ملے نہ ملے, گھر والوں کو اس طرح کے مینس کے بارے میں کافی حد تک پتا ہوتا ہے, ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں ان کے بچوں کو موو کیا جا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی اس چیز پہ ہمارے بہت سارے پروگرامز کرنے کے بعد, بہت سارے ہمیں معلومات دینے کے بعد بھی لوگ اس پہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ ایف آئی اے اپنا ایکشن ساتھ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. ایون اگر میں آپ کو اسی سال بتاؤں تو اسی سال تقریباً ہم نے 400 سے زائد ایسے لوگوں کو گرفتار کیا, جس میں تقریباً 100 سے زائد ایسے پی اوز تھے جو کہ ہمارے افینڈرز تھے جو کہ بہت عرصے سے چھپ رہے تھے, ان کو بڑے ٹیکنیکل مین سے گرفتار کیا گیا. 3200 سے زیادہ تقریباً ہم نے ایف آئی آر اور انکوائری رجسٹر کی ہیں ایسے لوگوں کے خلاف. صرف اسی سال کی میں آپ کو کارروائی بتا رہا ہوں. اور ایون ان دس کیس جب یہ ہمارے پاس رپورٹ کرتے ہیں جون میں تقریباً جو ان لوگوں نے سارا اپنا یہ موومنٹ کا پروسیس سٹارٹ کیا, اپنے پیسے دینا شروع کیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آپ کے اینکر پرسن نے بتایا, میں سن رہا تھا کہ اور مجھے بھی اس چیز کی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ایک فیک ویڈیو بنائی اور ان کو بتایا کہ ہم ترکی کراس کر چکے ہیں, باقی پیسے بھیج دیں. تو انفارچونیٹلی دیکھیں کہ جو یہ ویڈیو بنائی گئی, جس طرح سے بنائی گئی, جیسے بھیجی گئی, جس طرح باقی پیسے ٹرانسفر کیے گئے, اب تو تفتیش کے آگے مراحل میں چل کے ساری چیزیں سامنے آئیں گی. ہم نے اس پرٹیکولر کیس میں ہمارا ایکشن بہت سوئفٹ تھا. جیسے ہی ہمارے پاس آئے ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ ان پہ شک کرنے یا انہی کو ہم نے کس طریقے سے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے بجائے ہم نے فوری طور پہ ان کے ساتھ ان کی دادت سے کی. اور ابھی تک ہم ایک اس میں جو ہے میں یہ پوچھوں گی اب آپ لوگ کی کیا آپ لوگ کس ڈائریکشن پہ اس کیس کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو لیڈ کیا ملی ہے. لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گی, متعدد مرتبہ ہم یہ رپورٹ کر چکے ہیں, 2025 میں اٹھا کے دیکھ لیں, 2024-23 میں اس طرح کے کیسز بہت رپورٹ ہوئے اور پھر بتایا گیا جی اب جو یہ نیٹ ورک ہے ان ایجنٹس کا, ان پر سخت جو ہے ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی, نظر رکھی جائے گی, اب ایسی حرکت کوئی کر نہیں سکے گا. ایک نام آ رہا ہے ایجنٹ عامر کا, ایسا لگ رہا ہے وہی سب کچھ, وہی ڈیل کر رہا ہے, وہی تاوان کے لیے کال کر رہا ہے, وہی ان لوگوں کو قید کر رہا ہے, اسی نے ویڈیو بنائی ہے. یہ ان لوگوں میں کیوں نہیں شمار ہوا, اس کا نیٹ ورک کیوں نہیں اب تک جو ہے وہ ڈیبنک ہوا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایجنٹ عامر کے بارے میں کیا ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک میکنزم ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف آپریٹ کرتی ہیں اور انشاءاللہ آگے چل کے اس کیس کی فیٹ بھی آپ دیکھیے گا. بٹ انفارچونیٹلی آگے چل کے بہت سارے ایسے کیسز کی ایگزامپل دی جا سکتی ہیں آپ کو جہاں پہ بالکل لوگ بہت سارے خود ہی ایک ایسے ریکنسیلٹری پروسیس میں آ جاتے ہیں کہ الٹیمیٹلی پھر اس طرح کے لوگ دوبارہ جو ہے وہ قانون کے شکنجے سے بچ کے باہر آ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں بہت سارے, میں نے جیسا بتایا آپ کو کہ یہ بھی کوئی ایسا ایجنٹ نہیں تھا جو بڑی زبردست کہیں دکان کھول کے آفس کھول کے بیٹھ کے اپنا کام آپریٹ کر رہا تھا. یہ انہی کے محلے کا ایک رکن تھا, انہی کے محلے کا ایک فرد تھا جس نے ان کو آہستہ آہستہ لیور ان کیا. اور جس بھی طریقے سے ان کو لے کے گیا وہ تو جب پکڑا جائے گا اور تفتیش کے مراحل آگے چلیں گے تو ساری چیزیں انرتھ ہوگی اور بالکل میڈیا سے بھی شیئر کی جائیں گی. لیکن یہ جب لوگوں کے پاس ایک خود ڈیزائر ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے ان کو مینز مل جاتے ہیں اور پھر اس لحاظ سے اس میں جو ہے بہت سارے وینچر سامنے آ جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے اس پرٹیکولر کیس میں, جیسے ہی پہلے میں نے بات کی کہ اس آدمی کی حد تک فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسی کریڈیبل مزید انفارمیشن نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس بالکل ایک دن پہلے ہم نے اس پہ تفتیش اسٹارٹ کی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم رات کو حاصل کر چکے ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ تفتیش میں ابھی یہاں پہ بات کرنا اس سے مناسب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اس کیس میں ہم نے ہمارا جو ایران میں ہمارا ایک لیزون آفس ہے جس میں ہمارے ایف آئی اے کے آفیسر ہوتے ہیں, ان سے رات کو رابطہ کر لیا گیا تھا فوری طور پہ, ان کو بھی وہاں پہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. جو بھی لیڈ ہمارے پاس ہے, جو نمبرز ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو جیسے بھی ہے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. چلیں, بہت شکریہ علی ضیاء صاحب, آپ نے ہمیں بڑے اچھے سے تفصیلات سے آگاہ کیا اور تفتیش جاری ہے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کارروائی مزید ہوتی ہے. لیکن آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس طرح کے کیسز میں لالچ کی رول پلے کرتی ہے, کیونکہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 10 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ 14 لاکھ 12 لاکھ پے کر سکتا ہے ایجنٹس کو, تو وہ اتنی تو مطلب اس کی استطاعت ہے کہ وہ اپنے ملک میں بھی کوئی باعزت روزگار کر سکتا ہے نا, کوئی بھی کاروبار 10 لاکھ میں شروع کر سکتا ہے. سمجھایا جاتا ہے کہ وہاں باہر کے ممالک جا کے ہم ڈالر کمائیں گے, ہم پاؤنڈ کمائیں گے, مطلب ایسے لگتا ہے وہاں پہ تو جیسے درختوں پہ پیسے ملتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہاں جا کر اتنی آسائشیں نہیں ہے, محنت مزدوری وہاں آپ کو جا کے کرنی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں جو بھی غیر قانونی طریقہ اپنائیں گے
اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ہرڈل ہوگا, کوئی آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا. اس طرح کے جو اغوا برائے تاوان کے ایسے کیسز ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہی ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں. تو جو آپ کو سنہرے خواب دکھا رہے ہیں نا کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا, سب برائٹ ہو جائے گا, فیوچر بڑا اچھا ہو جائے گا, آپ سوچیں اتنی کم رقم میں کوئی آپ کو کیسے لے کر جا سکتا ہے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود اس. اچھا جی, آج منایا جا رہا ہے ورلڈ یوتھ اسکل ڈے, اور ہنرمند نوجوان ہم کہتے ہیں نا کسی بھی ملک کا بڑا سرمایہ ہوتے ہیں, معاشی ترقی کا ایک راستہ ہوتے ہیں, ذریعہ ہوتے ہیں. اور پاکستان کے پاس تو بہت زیادہ اس حوالے سے کہتے ہیں نا پوٹینشیل ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ پاکستان کی آبادی کا 64% حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور نوجوان پاکستان کے جو نوجوان ہیں آبادی کے اعتبار سے دنیا میں 5ویں نمبر پر ہیں. کیا بات ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب لیکن وسائل کی کمی ہوتی ہے, محدود اپرچونٹیز ہوتی ہیں, ان ایمپلائمنٹ ہے ہمارے ملک کے اندر, اس وجہ سے لاکھوں ہنرمند نوجوان پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. اور پھر اس کے لیے پھر کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو انفارچونیٹلی غیر قانونی مینز بھی اپناتے ہیں, جیسے ہم پہلے بھی آپ کو خبر بتا رہے تھے. کسی ملک کے ہنرمند نوجوانوں کا ملک چھوڑ کر جانا یعنی بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ برین ڈرین اس ملک کی ترقی کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اب تو چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. چیئرمین نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن انجینئر قمر سلام ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ قمر صاحب بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, پاکستان کی آبادی جو ہے 64% نوجوانوں پر مشتمل ہے, بڑا ہمارے یہاں پوٹینشیل ہے, اور جب ہم اپنا آئی ٹی سیکٹر دیکھتے ہیں ہمارا نوجوانوں کا وہاں پر بڑا زبردست رول نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی روزگار کے وہ مواقع نہیں ہے, وسائل کی کمی, اس وجہ سے ہم برین ڈرین بھی دیکھ رہے ہیں. کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس اپرچونٹی سے؟ یہ بالکل درست ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کی ینگسٹ نیشنز میں سے, یعنی یہ جو 64% ہمارا یوتھ ہے بلو دی ایج آف 30 ایئرس, یہ ایک بہت بڑا ایک بلیسنگ ہے, ایسٹ ہے, بشرطے کہ ہم اسے ٹیپ کر سکیں, بشرطے کہ ہم اسے استعمال کر سکیں. اور یہ اس کو جب تک آپ ٹرین نہیں کریں گے ٹیکنالوجی میں, اور خصوصاً جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے, کیونکہ دنیا میں اس وقت جو ڈگریز ہیں وہ وقت کے ساتھ irrelevant ہوتی جا رہی ہیں. ایون ان ممالک میں جہاں پر یہ ڈگریز جہاں سے انیشیٹ ہوئی اور جہاں بہت زیادہ جہاں کی ڈگریز کی ویلیوز ہیں, وہاں پہ بھی ڈگریز کے دوران بھی نوجوان جو ہیں وہ ٹیکنیکل ٹریننگ کی طرف جا رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا نادر موقع ہے امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کا, اور امپلائمنٹ کا ریٹ کم کرنے کا پاکستان کے لیے, جو نوجوانوں کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک. اور اس میں ایک آپ نے بھی لفظ استعمال کیا برین ڈرین. دیکھیں اس کے وہی ہاف گلاس ہاف اور گلاس فل والی بات ہے کہ ہاف گلاس ایمٹی اور ہاف گلاس فل. دیکھیں برین ڈرین جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ دونوں طرف سے آپ کر سکتے ہیں, کمپیریزن اس کو کر سکتے ہیں یا انالائز کر سکتے ہیں. ہاں, ایک تو ہمیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک آپٹیمسٹک اپروچ رکھنی چاہیے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اور ایک اور بڑی زبردست بات ہے کہ ود ٹائم جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے, ڈگریز جو فینسی اوور پرائز ڈگریز ہیں وہ بڑی ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں, اور یہاں پر اب نوجوانوں کو ٹیکنیکل سکل سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. سر جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ جو نوجوان باہر کے ملک جانے میں انٹرسٹڈ ہیں, دوسرے ممالک میں کون سے ایسے ٹیکنیکل کورسز یہاں سے کر کے جانے چاہیے ہمیں جو وہاں پہ جا کے ان کو کام آئے, یا کس اسکل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں, خلیجی ممالک ہوں یا یورپین کنٹریز ہوں؟ یہ دیکھیں آپ نے جو آپٹیمسٹک ہونے کا لفظ استعمال کیا, یہ بنیادی طور پر نیڈ آف دی آور. آپ دیکھیں دنیا میں ہر ملک, دنیا کا کوئی بھی ملک ہے, وہ کس چیز کو ایکسپورٹ کرتا ہے یا بیچتا ہے, وہی چیز بیچتا ہے جو اس کے پاس بہترین ہوتی ہے اور جو جس کی دنیا میں مانگ. آپ انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ انڈسٹریلی اتنا ڈیولپ نہیں ہے آج کی تاریخ میں, اور اگر ہم انڈسٹری کی, وہ ظاہر ہے وہ اپنی ایفرٹس جاری ہیں کہ انڈسٹریل پروڈکٹس کی, فنش پروڈکٹس کی, ویلیو ایڈڈ چیزیں جو ہماری جانی ہیں کاٹن کی یا گارمنٹس کی, وہ تو ایفرٹ جاری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بیسٹ چیز ہے یعنی ہیومن ریسورس, اس کو اگر آپ ہیومن ریسورس کی ایکسپورٹ کی شکل میں دیکھیں کہ جو کنٹریبیوٹ دو طرح سے کرتا ہے, یعنی یہ اس میں سب سے پہلے اس جو پیسمزم کا ہے اس کا خاتمہ کرنے کی جسارت کروں گا کہ جب کوئی نوجوان یہاں سے ٹرین ہو کے تو باہر جاتا ہے تو اس کو کچھ لوگ تو اس کی نیگیٹیوٹی میں برین ڈرین اتنے لاکھ چلے گئے
بجائے اس کے کہ وہ اتنے لاکھ جو جا رہے ہیں دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو نیشنل اکانومی. ایک تو وہ پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا بڑا دلچسپ پہلو ہے. یعنی پاکستان کی اگر آپ بے روزگاری کے کوئنٹم کو دیکھیں کہ کتنی ان امپلائمنٹ دنیا بھر میں ہے، لیکن پاکستان میں کمپیریٹیولی جو ریٹ آف ان امپلائمنٹ ہے وہ بڑا ہے پچھلے کچھ پوری دہائی میں. تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو باہر جا رہے ہیں نوجوان، ایک تو وہ وہاں جا کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ارننگ مور فار دا فیملیز، میکنگ دیئر لائفز مور ایزی، اور ساتھ وہ نیشنل کٹی میں فارن ایکسچینج کی شکل میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ امپلائمنٹ کی جو ہے ریٹ، اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یعنی وہ جو جابز باہر انہیں مل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو یہاں پہ موجود ہیں. ایک سوال ہے، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اب اسکلڈ لیبر میرا جملہ پلیز جی پلیز، کہ جو یہاں پہ نوجوان ہیں ان کے لیے بیسیکلی انہیں وہ اسپیس دے رہے ہیں کہ وہاں ان کے لیے یہاں پہ مواقع پیدا ہوں. یہ آپ کچھ فرما. اچھا، ہم یہاں پر جس چیز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسکلڈ لیبر کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے اس ریجن کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے ملک میں جو ان اسکلڈ لیبر ہے وہ جاتی ہے، اس کو وہ اتنا ارن نہیں کر پاتی، اور ظاہر ہے یہ لوگ جب ارن کرتے ہیں باہر جا کے تو زر مبادلہ ہی پاکستان آتا ہے. اسکلڈ لیبر جائے گی، اچھی اپرچونٹیز باہر بھی ملیں گی، اسی طریقے سے اسکلڈ لیبر پاکستان میں بھی ہوگی تو ان کو بھی زیادہ اچھے مواقع مل سکتے ہیں. مجھے ذرا بتائیے گا، ایک نوجوان کو ہنرمند ہونے کے لیے وہ ایسے کون سے کورسز ہیں جو کرنے چاہیے، کون سا ہنر سیکھنا چاہیے، چاہے وہ 6 مہینے کا ہو، 1 سال کا ہو، جس سے روزگار کے بہتر مواقع مل سکیں، زیادہ اچھا وہ ارن کر سکیں؟ یہ بالکل آپ نے جو ہے وہ بڑا ریلیونٹ، موسٹ ریلیونٹ کوشچن کیا. اور اب میں آتا ہوں نیوٹیک کے رول کی طرف اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ان انیشیٹوز کی طرف جو آپ کے اس سوال کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں. اب نیوٹیک کا جو رول ہے، اس نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن جو ہے، اس کا رول ایگزیکٹلی آلموسٹ وہی ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ان ٹرمز آف ڈگری پروگرامز. یعنی وہ یونیورسٹیز اور کالجز کو ریگولیٹ کرتا ہے اور یہ ٹیکنیکل کے تمام اداروں کو آل اوور دا کنٹری ریگولیٹ کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اس پچھلے چند برسوں میں اس کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ نوجوانوں کو مفت فنی تعلیم دینے کی جو ہے وہ اس کے لیے بھی اس ادارے کو فلکرم اور فوکس بنایا ہے. تو اب اس کے ذریعے یہ ہے کہ تمام ٹیکنالوجیز میں اکراس دی کنٹری انکلوڈنگ آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان، یہاں پہ ان کی مفت ٹریننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے. یعنی نوجوان جو ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی ایبلٹیز کے مطابق، اپنے تعلیمی اور ذہنی استعداد کے مطابق جو ہے وہ کسی جس ادارے میں اپنی مرضی کے ادارے میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں ٹیکنیکل، اس کے جو اخراجات ہیں وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے. یعنی ماڈل میں براڈلی آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب آگے کیا ہے کہ اس کے لیے کون سی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی جائے. اب دیکھیں کہ ود دی پیسج آف ایوری ڈے ایوری ویک ٹیکنالوجی جو ہے وہ نئی ایمرج ہو رہی ہیں. بالکل کلین انرجی آ گئی، سولر آ گئی اس فیلڈ میں. گاڑیوں کی جو یہاں پر آپ موٹر مکینک یا موٹر وہیکل کے جو ایکسپرٹس ہوتے تھے وہ کسی زمانے میں روایتی پیٹرول اور ڈیزل انجنز پہ کام کرتے تھے، اب ہائیبریڈ آئیں، پھر ای ویز آ رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اے آئی آپریٹڈ گاڑیاں زیادہ. آج وہ جو پرانا ڈرائیور ایک ہوتا تھا صرف جو گیئر اور کلچ کی بنیاد پہ گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، وہ آج کی کو شاید ہینڈل نہیں کر سکتا. اس میں ایک اسکرین میں سارے فنکشنز جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس وقت حکومت کا فوکس بھی یہی ہے اور نیوٹیک کا بھی، کہ ہم وہ جدید تعلیم جو ہے، جدید ٹیکنالوجی کہ جس کے تحت آپ دنیا کے مقابلے میں اپنے نوجوانوں کو، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وقت کی اس وقت اہم ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. قمر السلام ہمارے ساتھ تھے ساری صورتحال پر بات کر رہے ہیں. اچھا، اور یہ بات بڑی جاننا امپورٹنٹ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. صحت آپ کے پاس ہے تو پھر آپ سکلز بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ دوسرے ممالک میں جا کے اچھا روزگار بھی کما سکتے ہیں. فٹنس کی بات کرنے جا رہا ہوں. فٹنس از ویری امپورٹنٹ، اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں فٹنس جو ہے وہ لائف سٹائل کا حصہ نہیں ہے. وہ ہمیں لیٹر ان لائف جا کے 25-30 ایئر اولڈ ہو کے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جم اسٹارٹ کریں. فزیکل ہیلتھ کی بات کریں، مینٹل ہیلتھ کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، اس پہ تو کوئی بات بھی نہیں کرتا. اس پہ تو ہم بات بھی نہیں کرتے. بٹ فزیکل ہیلتھ کی جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں جناب،
خواتین میں فٹنس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جم کلچر تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اب خواتین کی بڑی تعداد اپنی صحت، فٹنس اور بہتر طرز زندگی، بہتر لائف سٹائل کے لیے باقاعدگی سے جم کا رخ کر رہی ہیں. تو عشرت خان ہمیں بتا رہی ہیں کہ کیا کہانی ہے یہ اور خواتین کیا سوچ رکھتی ہیں، اب ان کی سوچ میں کیا تبدیلی آئی، آئیے دیکھتے ہیں. ایک وومن جو ہوتی ہے اپنے گھر کا ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے. ایک فاؤنڈیشن اگر اسٹرانگ ہوگا تو میں سمجھتی ہوں کہ پورا گھر بہت اچھا چلے گا. یہ کہانی ہے ان خواتین کی جنہوں نے اپنی صحت، طاقت اور پہچان کو دی نئی زندگی. پسینے کے ہر قطرے میں ایک عزم چھپا ہے، ہر قدم میں ایک خواب سانس لیتا ہے اور ہر ایکسرسائز کے ساتھ خود اعتمادی کی ایک نئی داستان رقم ہو رہی ہے. وومن ایکسرسائز جب وہ کرتی ہیں تو اپنی ڈیلی لائف میں ہیبٹس میں ایسے لے آتی ہیں کہ وہ ایکٹیو فیل کرتی ہیں. ان کا ویٹ لوز ہونا انچز میں جاتا ہے، وہ اپنا باڈی ویٹ ریٹین کرتی ہیں، ہر چیز کرتی ہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کرتی ہیں ڈیلی روٹین میں. اور سب سے بڑی بات، ان کے موڈ سوئنگز اچھے ہو جاتے ہیں. اگر 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ہم جم کو دے رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. اور آج کل کی خواتین کو لگتا ہے کہ گھر بیٹھ کے ہم کچھ ورک آؤٹ وغیرہ کر لیں گے اور ویٹ لاس ہو جائے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جم میں گونجتی موسیقی، دوڑتے قدم، ویٹ ٹریننگ، کارڈیو، اسکواٹس، جمپنگ جیکس، پل اپ، پش اپ اور فلائنگ، یہ وہ طرز زندگی ہے جہاں خواتین صحت کو بھی اتنی ہی محبت سے سنوار رہی ہیں. ورک آؤٹ ہمیں ہیلدی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہیلدی لائف اسٹائل دیتا ہے. ہم مینٹلی تھک جاتے ہیں، وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے. ہمیں فزیکلی وہ مینٹین رکھتا ہے. صرف باڈی نہیں، آپ کی مینٹلی جو ہے وہ اسٹرینتھ بھی کافی اچھی ہو جاتی ہے. آپ ایکٹیو رہتے ہیں، جیسے کہ باقی چیزیں ہوتی ہیں، خواتین کے اوپر کافی چیزوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کی، بچوں کی، تو اس وجہ سے ان کو ضرور ایکسرسائز کرنی چاہیے. خوبصورتی صرف چہروں کی نہیں ہوتی، عزم کی بھی ہوتی ہے، اور جب ارادے مضبوط ہوں تو ہر قدم کامیابی کی جانب اٹھتا ہے. بدلتے کراچی میں فٹنس اب خواتین کی پہلی ترجیح بنتی جا رہی ہے. ایروبکس کی دھنوں پر اٹھتے یہ قدم اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صحت مند زندگی ہی آج کی عورت کی اصل طاقت اور خوبصورتی ہے. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ اشرف خان، ARY نیوز، کراچی. تھینک گاڈ کہ اب خوبصورتی کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے. جب آپ اندر سے خوش ہوں گے نا تو وہ آپ کے چہرے پہ ریفلیکٹ کرے گا، ارریسپیکٹو کہ آپ کا نقشے کیسا ہے، آپ کا فیس کیسا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں اسٹریس لیول کم ہو رہا ہے ایکسرسائز سے، تو یہ بہت ضروری ہے جاننا. بالکل جی. تو فٹنس کو اپنائیں اور جم کو اپنے لائف سٹائل میں ایڈ کریں. موونگ فارورڈ آپ کو بتائیں کہ گرمی کی کیا صورتحال ہے کراچی. پاکستان کی تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ کو بتا دیں ان ممالک کی بات جہاں پہ گرمی، ہم تو یوز ٹو اٹ نا. اب جن ممالک میں گرمی آئی پہلی دفعہ ہے اور ان سے برداشت نہیں ہو رہی، وہاں پہ 30-40 ڈگری سیلسیس بھی، جو کہ اٹ میک سینس کہ ان سے کیوں نہیں برداشت ہو رہی. یورپ کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت یورپ میں شدید گرمی ہے اور ایک ویو ہے، ہیٹ ویوز وہاں پہ آ رہی ہیں. برطانیہ میں بھی گرمی کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. اسکولز بند ہیں، ورک فرام ہوم ہو رہا ہے، ہاسپٹلز میں رش ہے. اچھا جی، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. اب کیونکہ انفراسٹرکچر کا یہ معاملہ ہے نا کہ وہاں پر ACs کا کانسیپٹ نہیں تھا برطانیہ میں. اب وہاں پہ جب گرمی آئی تو سب وہاں پہ ACs ڈھونڈ رہے ہیں. سردی کے ویدر کو دیکھتے ہوئے گھر بنائے گئے. تو چلیں جی، ذرا فرید قریشی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آخر وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اس سال گرمی صرف درجہ حرارت کے نئے ریکارڈ نہیں بنا رہی، بلکہ روزمرہ زندگی، بجلی اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو بھی بری طرح متاثر کر رہی ہے. گھروں اور دفاتر کے اندر پنکھوں اور ایئر کنڈیشننگ کے استعمال کی وجہ سے بجلی کے نظام پر دباؤ بڑھا ہے اور ایک ایسے ملک کے انفراسٹرکچر کو چیلنج کیا ہے گرمی نے جو اس شدید گرم اور طویل گرم موسم کے لیے تیار نہیں تھا. گرم اور دھوپ والے دنوں میں ہزاروں افراد نے ساحلی علاقوں کا رخ کیا اور برائٹن اور ساؤتھ اینڈ جیسے مقبول ساحلوں پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آیا. شدید گرمی کے اثرات ٹرانسپورٹ پر بھی پڑے. بعض علاقوں میں ٹرینوں کی رفتار کم کی گئی، سروسز متاثر ہوئی اور مسافروں کو انتہائی گرم علاقوں میں صرف ضروری سفر کرنے کا مشورہ دیا گیا. ہسپتالوں میں بھی دباؤ بڑھا، بعض اپائنٹمنٹس منسوخ ہوئی، جبکہ کچھ اسکولوں کو بھی شدید گرمی کے باعث بند کرنا پڑا. گرم اور خشک موسم نے بجلی اور پانی کی طلب میں بھی اضافہ کیا. حکام کی طرف سے پانی کے استعمال پر پابندیاں،
और खुश्क साली से मुतालिक खदशात सामने आए। मौसम की मौजूदा पेशेंगोई के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है, लेकिन 2026 का मौसम गर्मा बहुत सारे सवालात छोड़कर जा रहा है। माहिरीन के लिए अब सिर्फ ये सवाल दरपेश नहीं कि बरतानिया में दर्जा हरारत कितना बड़ा है, बल्कि ये भी परेशान कुन सवाल है कि क्या बरतानिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इस मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज, लंदन से मुकाबला होता है ना, कराची का लंदन से करें, मुझे लग रहा है इसमें करना चाहिए मुकाबला। गर्मी के अंदर गर्मी पे बिजली का मसला हो रहा है, पानी की डिमांड बढ़ रही है, बहुत एक्यूरेट साहिल का रुख कर रहे हैं लोग हजारों की तादाद में। इंसान तो इंसान, अब देखिए कि इंसानों से बर्दाश्त नहीं हो रही है वाली गर्मी, तो जानवर जो कि बेज़बान है, जो कि इंसानों पे डिपेंडेंट है अपनी खुराक के लिए, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब माहौलियाती तब्दीली ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली है कि इस वक्त अगर आपको बताऊं कि मछलियां भी पानी के अंदर महफूज नहीं है। चकवाल में ढोक टालियां डैम में सैकड़ों मछलियां मरकर पानी की सतह पर आ गईं। मुर्दा मछलियों की वजह से इलाके में शदीद ताफुन फैल गया, जिसके बायस सैर व तफरीह के लिए डैम पर आने वाले जो लोग हैं, जो सयाह हैं, वो बड़े परेशान हैं। आप देखें कि फूड साइकिल किस तरह से जो है वो इफेक्ट हो रहा है शदीद गर्मी की वजह से। अब जो सयाह वहां पे आ रहे हैं डैम में सैर व तफरीह के लिए, वो वापस जा रहे हैं, और डैम में मौजूद जो मछलियां हैं उनको बचाने के लिए दवा डाली जा रही है। अब आई एम वेरी सरप्राइज कि अब ये दवा क्या होगी और ये इफेक्टिव होगी भी या नहीं होगी। माहिरीन ये बता रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत लहर के दौरान डैमों में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसके बायस आबी हयात के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बिल्कुल जैसे कि साइम आप बता रहे हैं कि सिर्फ गर्मी जो है सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि परिंदों के लिए और आबी हयात के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। अच्छा, तपती धूप में परिंदे हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इस तरफ तो हमने सोचा ही नहीं कभी। अच्छा, बढ़ती गर्मी से परिंदों के जिस्म में पानी कम हो जाता है और हवा में उड़ते हुए वो जमीन पर गिरने से जख्मी भी हो जाते हैं। सोचें डिहाइड्रेशन की वजह से। शहरियों को भी चाहिए, वो जो हमारे एक तरीका कार पहले हुआ करता था ना, अपने छतों पर बैल्कनी में लोग पानी रख लेते थे, गैलरी में प्याला रख देते थे पानी का, आप लोग ये जरूर रखें ताकि ये जो परिंदे हैं ये डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। इसको अपने प्लीज रूटीन का हिस्सा बनाएं कि अपने घर के बाहर टेरेस में, गैलरी में आप प्लीज जानवरों के लिए पानी रखा करें। वेटरनरी डॉक्टर नसीबुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने आज वक्त निकाला हमारे लिए। पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत हर साल अब बढ़ती चली जा रही है, शिद्दत इख्तियार हो, मतलब वो इन्हांस हो रही है उस चीज के अंदर। ये मौसम परिंदों को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है और परिंदों को कैसे सेफ रखा जाए? देखें, हर साल बदलती गर्मी और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना, परिंदे मोस्टली आप देखेंगे इनकी जनरेशन पे इफेक्ट हो रहा है। बाज़ों का आपने देखा होगा कि कुछ परिंदे जो बचे हुए हैं ना, वो दूर दराज देहात वाले इलाकों में भाग रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली आप कराची की बात करेंगे ना, तो कराची में नमी वाला मौसम होता है, हवा में जो है ना समुद्री नमी होती है, इसकी वजह से ना वो हमारे बर्ड्स हैं वो मर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो दरख्त भी नहीं है, तो शेड्स भी उन्हें नहीं मिलते हैं। देखें इसीलिए तो हमारे यहाँ आपने ज्यादा देखा होगा, जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हम देखते थे छोटे छोटे परिंदे जो ना बहुत ज्यादा पेड़ों में लगे होते थे। ठीक है ना, आजकल के सिनेरियो में ऐसा हो चुका है ना कि पेड़ कम हो गए हैं, हर घर में एसी लगा पड़ा हुआ है, एक जो है ना हमारा परिंदा ऑलरेडी हीट स्ट्रोक में आ गया है, अब उसको छाया लाजमी चाहिए। वो छाया के लिए अगर हमारे घर पे आ रहा है तो हमारी एसी का जो वेंट है वो ऑलरेडी गर्म हवा छोड़ रहा है, तो उसमें वो ऑलरेडी स्ट्रेस में चला जा रहा है, फिर उसको डिहाइड्रेशन हो रही है, फिर सडन उसको हीट स्ट्रोक जो है अटैक कर रही है। आई थिंक वो 1 से 2 घंटे में उसका डेथ काज हो रहा है इसमें। अच्छा, मैं अब जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि कराची में हम रहते हुए मुझे तो एक अरसा हो गया मैंने चिड़िया देखी नहीं, और आप लोग भी मुझे बताएं कि आखिरी दफा आपने कब चिड़िया देखी थी? देखी नहीं, आवाज सुनी है। आवाज सुनी है ना, तो अब वो चिड़िया कहाँ गई, तोते होते थे वो कहाँ गए पता ही नहीं है हमें ना। एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं ऐसे ब्रीड, यहाँ से माइग्रेट करती जा रही हैं। क्या करना चाहिए? पानी के बोल्स रखने चाहिए छत के ऊपर? एक इंडिविजुअल शहरी मैं क्या कर सकती हूँ परिंदों के? देखिए, आप तो एक काम करें कि जैसे अभी आपने फरमाया ना कि जो है ना घरों पे पानी रखें, छत पे पानी रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करें कि जो हम जो है ना प्लास्टिक वाला बर्तन रखें ना, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी, हाँ, उसमें मिट्टी का बर्तन रखें और उसमें आप जो है ना ORS डाल दें, विटामिन C की टेबलेट्स आती हैं और पाउडर फॉर्म में आता है। जिस दिन ज्यादा गर्मी हो, लाइक 45-46 के अंडर होना, आप उसमें वो डाल देंगे ना, तो वो मतलब पानी पी लेगा, उसकी डिहाइड्रेशन भी कंट्रोल में हो जाएगी और उसको ओढ़ने में भी आसानी होगी। अगर नहीं तो उसके फीदर्स खुल जाएंगे, उसका मुंह खुला हुआ होगा, उसकी हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी, ब्रीथिंग में उसको मसला होगा, वो सोया हुआ होगा, सडन उसको डेथ काज हो जाएगी। सही। और जो हमारे पेट्स होते हैं, जो घर में इंडोर पेट्स होते हैं, वो भी ना कुछ खा रहे हैं, लेटे रहते हैं, नॉजियस फील कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए? ORS?
دیکھیں ORS ہی دے سکتے ہیں, لائک اس میں فیور بھی کاز ہو سکتا ہے, آپ اس دونوں چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس کو فیور تو نہیں ہے, اس کو فیور وغیرہ چیک کرانا چاہیے, اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے, لائک بعد میں آپ ORS ہو گیا یا دودھ ہو گیا وہ آپ دے سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ. جناب, گرمی کی شدت بڑھتے ہی برف کی مانگ میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بازار میں دستیاب یہ برف کس طرح سے تیار کی جاتی ہے؟ نہیں نا, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. برف بنانے کے لیے امونیا مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اس عمل کے دوران سب سے پہلے سادہ پانی کو برین ٹینک میں ڈالا جاتا ہے, جہاں نمک کی آمیزش کے ساتھ درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ پانی مطلوبہ معیار کے مطابق جم سکے. مشین کا یوز ہوتا ہے امونیا سیپلٹ کمپریسر کا. یہ اس کے نیچے ہم نے ایک ہودی بنائی ہوئی ہے, پھر اس کے اندر یہ بلاک ڈالے ہوئے ہیں ہم نے, پھر مشین چلتی ہے, وہ کویل کے اندر پانی کے اوپر برف آتی ہے, وہ برف کو یہ نمک والا پنکھا لگا ہوا ہے اس کے اندر, اس کو دھکیلتا ہے, وہ برف اس کے اوپر سے خارج ہوتی ہے, اس سے یہ نمک والا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کے مائنس ٹمپریچر کی وجہ سے یہ جو سی ساری برف ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے. ایک برف کی سیل کی تیاری کا عمل طویل اور محنت طلب ہے, جسے مکمل ہونے میں تقریباً 36 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. ایک بڑے برین ٹینک میں گنجائش کے مطابق بیک وقت 650 سیلیں تیار کی جاتی ہیں. یہ جو برف کا پروسیس ہے یہ 36 گھنٹوں پہ درکار ہوتا ہے. ہمارے ادھر لوکل مشینریز ہوتی ہیں, انٹرنیشنلی تو یہ سسٹم تھوڑا ڈیولپ ہوتا ہے, اور کچھ سالوں سے کیونکہ برف کا اب صرف کمرشل یوز رہ گیا, اور اگر آپ کا جو پورا ٹینک ہے اس کی کیپیسٹی 600 ہے تو وہ 3 دنوں پہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. آپ ڈیلی کی 200 بلاک جو ہے اس کی آپ پروڈکشن تیار کر کے اس کو سیل کر سکتے ہیں. موسم گرما میں برف کی مانگ عروج پر پہنچ جاتی ہے, اور اب یہ محض گھریلو ضرورت نہیں بلکہ بڑا کاروبار بن چکا ہے. برف کی تیاری کا یہ عمل جہاں تپتی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے, وہیں ایک مسلسل محنت کا تقاضا بھی کرتا ہے. کیمرامین دانش نسیم کے ساتھ صدرا غیاث, CRY نیوز, لاہور. اچھا, یہ برف کوئی ایسی مطلب کوئی ہائیجینک اور کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ٹاپ نوچ کوالٹی کی نہیں ہے, تو اس کو اگر اوائڈ ہی آپ کر سکیں تو بہتر ہے. اچھا, میں دیکھتی ہوں لوگ گھروں میں بھی کیا کرتے ہیں, پانی تو منرل واٹر پی رہے ہیں یا فلٹر پلانٹ لگا کے جو فلٹرڈ پانی وہ پی رہے ہیں, لیکن برف ڈالتے وقت ٹرے میں پانی بھرتے وقت وہ نل سے پانی بھر رہا ہوتا ہے. ہاں, یہ بڑا تو آپ اوائڈ کیا کریں, مطلب باہر کی برف سے. باہر جا کے جب مشروبات بھی پیتے ہیں اس میں بھروا کے برف پیتے ہیں, کوئی خاص کوئی اچھی آپ کی صحت اچھی نہیں ہے. ہمیں نہیں اجازت, بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.